बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी होस्ट रिया अवैस। आज हम शुरू करने जा रहे हैं सितमगढ़ से हम सफ़र का सेकंड पार्ट। राइटर हैं इसकी फ़ातिमा। रोमांटिक नावल है, रिवेंज बेस पे है, किडनैप बेस पे है और रोड हीरो बेस पे है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये नावल ज़रूर पसंद आ रहा होगा। अगर आपको ये नावल पसंद आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह किया करें। तो चलते हैं नावल की तरफ। वाट अली जामिन की बात सुनकर जोर से चीखा था। वो दोनों इस वक्त घर जाने के लिए निकले थे। जामिन ने अली को बताया कि वो हुरैन को घर आ चुका है, जिस पर अली शॉक था। ओहो, चीख क्यों रहा है तू? जामिन ने गाड़ी चलाते हुए एक नज़र अली को देखते हुए कहा, यार ऐसा कोई करता है? तू भाभी को घर ले आया और मुझे अब बता रहा है। आज पता चल गया मुझे कितना अहम हूँ मैं तेरे लिए। जामिन को वाकई बुरा लगा था। यार इसमें ऐसा क्या है जो मैं तुझे बताता? वैसे भी कोई अहम बात नहीं थी। जामिन से चौथे हुए बोला, हाँ अगर अहम नहीं थी तो अभी भी क्यों बताया मुझे? अली ने फिर से मुंह बनाते हुए कहा। तो जामिन ने उसे आंखें दिखाई। अच्छा वलीमा कब कर रहा है? मैं बता रहा हूँ, मैं आज भाभी से मिलने चलूँगा हवेली। अली ने अपना रुख जामिन की तरफ किया था। कोई ज़रूरत नहीं। और रही बात वलीमे की, तो जब मैं दूसरी शादी करूँगा तब करूँगा वलीमा। वैसे भी ये शादी नहीं, इंतकाम है। जामिन ने घूरते हुए कहा। जामिन ये क्या कह रहा है तू? मैं मानता हूँ कि तो सलेमान से नफरत करता है, लेकिन उसके किए की सज़ा तो उसकी बेटी को कैसे दे सकता है? अली जानता था जामिन कोई बात भी माने नहीं करता, जो करता है वो हर हाल में करता है। अली मेरा दिमाग ख़राब ना कर और चुप रह। जामिन ने झुंझला कर कहा। आंटी को बता दिया? अली फिर बोला था। अली की बात पर जामिन ने सिर्फ इस्पात में सर हिलाया था। अली फिर भी कुछ नहीं बोला। अली को घर ड्रॉप करके जामिन हवेली आया तो रात के 10 बज रहे थे। कमरे में दाखिल हुआ तो कमरे में बहुत अंधेरा था। स्विच बोर्ड की तरफ हाथ बढ़ाकर लाइट ऑन की। कमरे में रोशनी हुई तो जामिन की नज़र बेड पर पड़े वजूद पर गई। वो हुरैन की तरफ बढ़ा था जो दवाइयों के ज़रिए से सो रही थी। जामिन ने बेड के करीब आकर हुरैन के वजूद से ब्लैंकेट हटाया। अब उसे सुबह का वाक़या याद आया। हुरैन ने अभी भी वही कपड़े पहन रखे थे जो कुछ जगहों से फट चुके थे और हुरैन के जिस्म के ज़ख्मों को वाज़ेह कर रहे थे। हुरैन की हालत देखकर जामिन को शर्मिंदगी हुई। जामिन ने अपना हाथ बढ़ाया और हुरैन की पेशानी को छुआ, फिर अपने होंठ उसकी पेशानी पर रख दिए। अब वो पीछे हुआ चेंजिंग रूम से हुरैन के लिए कपड़े लाया। हुरैन को चेंज करवाकर उसने ब्लैंकेट ओढ़ दिया, फिर खुद चेंज करके आया। जामिन को भूख तो लगी थी लेकिन दिल नहीं किया खाना खाने को। हुरैन की हालत देखकर उसका दिल उदास हो रहा था। अब वो खुद बेड पर बैठा हुरैन के करीब लेटा और उसे अपने सीने से लगाकर सोने की कोशिश करने लगा। सुबह जब उसकी आंख खुली, हुरैन अभी भी उसकी बाहों में सो रही थी। रात भर हुरैन नींद में डरती रही थी, कभी सिसकने लगती थी तो कभी कांपने लगती थी। इसलिए जामिन सारी रात बेचैन रहा। अभी भी हुरैन नींद में न जाने क्या कह रही थी। जामिन ने गौर किया, वो बहुत बुरे हैं मम, मुझे नहीं रहना, वो मारते हैं। हुरैन नींद में भी खौफ से बोल रही थी। जामिन को अंदाजा था कि वो कल से बहुत डर गई है। हुरैन से दूर होता वो उठा और शावर लेकर आया तो मुलाजमा नाश्ता लेकर आई। साहब जी, वो बीबी जी ने कुछ नहीं खाया, आप इजाज़त दे तो मैं उन्हें नाश्ता करवा दूँ? मुलाजमा ने हुरैन को देखते हुए डरते हुए कहा, जो नींद में बुड़बड़ा रही थी। नहीं मैं करवा दूंगा, तुम जाओ। जामिन ने नाश्ते की ट्रे की तरफ बढ़ते हुए कहा। तो मुलाजमा फ़ौरन चली गई। जामिन ने हुरैन को उठाकर बैठाया लेकिन वो गनूदगी में थी। हुरैन कुछ खा लो, फिर मेडिसिन भी लेनी है तुमने। जामिन ने उसे अपने सहारे बिठाया और नरमी से बोला था, वो मम मुझे मारेंगे, मुझे बचा लो। हुरैन अभी भी डरी सहमी हुई थी। जान कुछ नहीं कहता, तुम कुछ खा लो प्लीज़। जामिन बेहद मोहब्बत से गोया हुआ हुरैन को नाश्ता करवाकर उसे दवाई देकर उसने उसे फिर से लौटा दिया, क्योंकि हुरैन में बैठने की हिम्मत नहीं थी। अब वो थाने जाने के लिए तैयार था। रुककर हुरैन को एक नज़र दिखा जो फिर से सो चुकी थी और कमरे से बाहर निकल गया। दोपहर 2 बजे उसकी आंख खुली थी। आहिस्ता आहिस्ता हवास बहाल हुए तो अपने पर बीती याद आने लगी और वो बेड पर सर थामे बैठी थी। या अल्लाह, मेरा क्या कसूर है? क्यों करते हैं वो ऐसा मेरे साथ? वो अब रोने लगी। पापा ने ऐसा क्या किया जिसकी सज़ा वो मुझे दे रहे हैं? वो फिर रोने लगी थी। उसके जिस्म में बहुत दर्द हो रहा था। कल जो जामिन उसे बेदर्दी से मारा था वो समझ नहीं पा रही थी आखिर जामिन ऐसा क्यों कर रहा है। अभी वो घुटनों में सर दिए रो रही थी जब जब दरवाज़ा खुले की आहट से उसने सर उठाया। सामने से अम्मा दरवाज़ा बंद करके हुरैन के पास आकर बेड पर बैठ गई। अम्मा को देखकर हुरैन अपना ज़ब्त खो बैठी और अम्मा के गले लगकर फुट फुट कर हिचकियों के साथ रोने लगी। बस बस बिटिया रानी, मत रो बहू रानी। अम्मा हुरैन को चुप करवाने की कोशिश कर रही थी लेकिन वो और ज़्यादा शिद्दत से रोने लगी। बस बेटा हिम्मत रखो। कैसे अम्मा जी, कैसे हिम्मत करो? क्यों कर रहे हैं वो मेरे साथ ऐसा? किस बात की सज़ा दे रहे हैं वो मुझे? हुरैन ने उनकी आंखों में देखते हुए कहा, बेटा अपने अल्लाह से दुआ करो तुम्हारी आजमाइश ख़त्म कर दे। चलो उठो धीरानी, नमाज पढ़ो और दुआ मांगो। अम्मा ने उसके आंसू साफ करते हुए कहा। अम्मा, क्या अल्लाह मेरी दुआ सुनेगा? हुरैन ने उम्मीद से सवाल किया। हाँ ना बेटा,
اللہ تو اپنے گناہگار بندے کی بھی دعا سنتا ہے، وہ تو اپنے بندے سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ اماں نے محبت سے دیکھتے ہوئے کہا، میں اللہ سے کیسے مانگوں اماں، مجھے تو مانگنا ہی نہیں آتا۔ حورا نے شرمندگی سے سر جھکایا۔ بٹیا رانی، بندہ کچھ نہ بھی کہے، وہ سونا رب تو سب دلوں کا حال جانتا ہے، بس چولی پھیلا کر آنسو بہا لے اس کی بارگاہ میں، سارے غم مٹا دے گا۔ اماں نے مسکرا کر کہا اور کمرے سے چلی گئی۔ اماں کے جانے کے بعد حورین ہمت کر کے اٹھی، الماری سے ایک سارا سا جوڑا نکالا اور نہانے چلی گئی۔ نہا کر آئی اور آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر خود کو دیکھنے لگی۔ اس کے سارے جسم پر زخم تھے، اس وقت اس کو بے تہا اذیت ہو رہی تھی۔ ہمت کر کے وضو کر کے آئی اور مصلی بچھا کر نماز ادا کی۔ پھر جیسے ہی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، زبان سے کچھ بولا نہ گیا، بس اپنے خدا کے سامنے آنسو بہاتی رہی۔ کافی دیر بعد اسے سکون ملا تو اٹھی، آنسو صاف کر کے کمرے سے باہر نکلی۔ اماں، بڑی ماما کیا کر رہی ہیں؟ کچن میں آ کر اس نے اماں سے پوچھا۔ وہ آرام کر رہی ہیں۔ اماں نے جواب دیا تو حورین نے ان کے ہزار منع کرنے کے باوجود بھی ان کے کھانا بنانے میں مدد کی۔ پھر اماں کے ساتھ بیٹھ کر اس نے تھوڑا سا کھانا کھایا۔ پاکیزہ کو بھی حورین نے خود کھانا کھلایا اور دوا دی۔ پاکیزہ نے اس سے کوئی بات نہ کی، بس پیار سے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ وہ آج جلدی گھر آ گیا تھا، جانے کیوں اس کے دل میں بار بار حورین کا خیال آ رہا تھا۔ وہ سیدھا کمرے میں آیا تو سامنے حورین بیڈ پہ بیٹھی کسی سوچ میں گم تھی۔ زامن نے بغور اسے دیکھا، سفید چہرے پر اداسی چھائی ہوئی تھی، سر پر سلیقے سے دوپٹہ تھا، وہ سادہ سی بھی زامن کو بہت خوبصورت لگی۔ بلا شبہ وہ ایک حسین لڑکی تھی۔ زامن قدم بڑھاتا اس کے قریب آیا۔ حورین کو اپنے پر کسی کی نظروں کی تپش محسوس ہوئی تو وہ اپنے خیالوں سے نکلی۔ اٹھو۔ زامن سرد لہجے میں گویا ہوا، کچھ دیر پہلے والے تاثرات اب اس کے چہرے پر کہیں نہیں تھے۔ اپنے سامنے زامن کو کھڑا دیکھ کر وہ یکدم گھبرا گئی اور زامن کے دھاڑنے پر وہ فوراً کھڑی ہوئی اور وہ زامن کے سامنے سر جھکائے کھڑی کانپ رہی تھی۔ زامن اب حورین سے نظریں ہٹا کر بیڈ پر اسی جگہ دراز ہو گیا جہاں ابھی حورین بیٹھی تھی۔ رکو، جوتے اتارو میرے۔ حورین ابھی مڑی ہی تھی کہ زامن کی بات سن کر اسے دیکھنے لگی۔ زامن کا چہرہ کسی بھی تاثر سے خالی تھا۔ سمجھ نہیں آ رہا تمہیں؟ اب کے زامن قدرے اونچی آواز میں بولا تھا تو حورین کانپنے لگی اور فرش پر بیٹھ کر زامن کے پاؤں سے جوتے اتارنے لگی، پھر جرابیں اتاری۔ حورین کی آنکھوں سے دو موتی زامن کے پاؤں پر گرے تھے۔ اب سے روز تم میرے جوتے اتارو گی تاکہ تم اپنی اوقات نہ بھولو۔ زامن نے نہایت حقارت سے حورین کو دیکھتے ہوئے کہا، موبائل اٹھا کر دو مجھے۔ ایک اور حکم دیا گیا۔ حورین نے ڈریسنگ ٹیبل پر رکھا موبائل اپنے کپ کپاتے ہاتھوں سے اٹھایا اور زامن کی جانب بڑھایا۔ ابھی زامن موبائل تھامنے ہی لگا تھا کہ حورین کے ہاتھ سے موبائل زمین بوس ہو چکا تھا۔ زامن ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا۔ واٹ ربش! تمہیں سینس نہیں ہے بالکل بھی؟ تمہیں اندازہ بھی ہے کتنا امپورٹنٹ ڈیٹا تھا اس میں؟ زامن موبائل فرش سے اٹھا کر دھاڑا جس کی سکرین گرنے کی وجہ سے ٹوٹ چکی تھی۔ موبائل سائڈ ٹیبل پر رکھ کر اس نے اپنی سگریٹ سلگائی اور کش لینے لگا۔ نظریں سامنے کھڑی حورین پر تھی جو باقاعدہ کانپ رہی تھی۔ بیٹھو یہاں، زامن نے حورین کو آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ حورین ڈٹے ڈٹے اس کے ساتھ بیڈ پہ بیٹھ گئی۔ کتنی خوبصورت ہو تم، لیکن افسوس مجھے تمہاری اس خوبصورتی سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نفرت کرتا ہوں میں تم سے۔ زامن نے ایک ہاتھ میں سگریٹ پکڑے بولا جبکہ دوسرا ہاتھ حورین کے کپ کپاتے ہونٹوں پر تھا۔ پہلے کیا مجھے تم سے کم نفرت ہے جو ایسی حرکتیں کرتی ہو کہ مجھے تم پر غصہ آئے؟ زامن اب اس کا دایاں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے گویا ہوا۔ حورین سر جھکائے بیٹھی دل میں سوچ رہی تھی کہ اب نہ جانے زامن کیا سزا دے گا اس سے۔ ابھی تو اس کے پہلے ہی زخم نہیں بھرے تھے۔ مت غصہ دلایا کرو مجھے، میرا دل نہیں کرتا تمہاری خوبصورتی خراب کرنے کا۔ یہ کہتے ہی زامن نے جلتی سگریٹ حورین کی ہتھیلی پر رکھی اور ہتھیلی بند کر دی۔ حورین درد کی شدت سے بلبلا اٹھی تھی، زامن سے اپنا ہاتھ چھڑانے کی ناکام کوشش کرنے لگی۔ کچھ لمحوں بعد زامن نے دوسری سگریٹ سلگائی اور حورین کی دوسری ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ کر ہتھیلی بند کر دی۔ ایک بار حورین پھر سے بلبلائی، پھر حورین نے بے بسی زامن کو دیکھا جو اب مسکرا رہا تھا۔ اب زامن بیڈ سے اٹھا اور واش روم میں گیا۔ نہا کر کپڑے چینج کر کے اس نے ٹوٹا اور موبائل اٹھایا اور ایک نظر حورین کو دیکھا جو بیڈ کے ساتھ ٹیک لگائے فرش پر گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی۔ اب زامن کمرے سے نکل گیا۔ زامن کے جانے کے بعد حورین نے گھٹنوں سے سر اٹھایا اور اپنی ہتھیلیوں کو دیکھنے لگی۔ مغرب کا وقت ہو چکا تھا لیکن حورین ہنوز بیٹھی اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی۔ اللہ اکبر کی صدا کان میں پڑی تو فوراً اٹھی اور وضو کیا۔ مغرب کی نماز ادا کر کے حورین نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ اللہ جی مجھے اس مشکل سے نکال دو پلیز، اللہ جی مجھے بہت درد ہوتا ہے جب وہ مجھے مارتے ہیں، مجھے یہاں نہیں رہنا پلیز اللہ جی، مجھے ان سے ڈر لگتا ہے پلیز پاپا، پلیز مجھے لے جائیں یہاں سے آ کر، پلیز اللہ جی میری مدد کرو۔ رات کے اس پہر وہ کمرے میں مسلے پر بیٹھی بچوں کی طرح روتی ہوئی دعائیں مانگ رہی تھی۔ پھر وہ اپنے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں دیکھنے لگی جہاں چھالے ابھرے ہوئے تھے۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی اپنے پہ بیتی یاد آئی تو پھر خوف سے کانپنے لگی اور رونے لگی۔ اللہ جی مجھے بچا لیں،
رات کے سناٹے میں اسے کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی تو الفاظ اس کے حلق میں ہی دم توڑ گئے۔ اس وقت کون ہو سکتا ہے اس کے علاوہ؟ اللہ جی مجھے بچانے پلیز اللہ جی۔ پھر اسے اپنے پیچھے دروازہ کھول کر بند ہونے کی آواز آئی۔ ضامن کمرے میں آیا تو حورین مسئلے پر بیٹھی دعا مانگ رہی تھی۔ اب ضامن بیڈ پر لیٹ کر اسے دیکھنے لگا۔ اب حورین اٹھی اور کمرے سے باہر چلے گئی۔ کچھ دیر بعد ضامن کے لیے کھانا لے کر آئی۔ خود اس نے کچھ نہیں کھایا تھا نہ ضامن نے کہا تھا۔ جب حورین کافی دیر بعد کھانے کے برتن رکھ کر آئی تو ضامن بیڈ پر بیٹھا اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ اپنا حلیہ درست کر کے آؤ جلدی سے، میرا مطلب۔ ضامن کا حکم سن کر حورین کو اپنے جسم سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ایک التجائی نظر سے اس نے ضامن کو دیکھا، لیکن ضامن بے حسی کی آخری حدوں پر تھا۔ یوں ایک اور اذیت بڑی رات اختتام کو پہنچی۔ جمعے کے دن ضامن اور حورین کا نکاح ہوا۔ ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔ حویلی میں اتنے کم عمر بچوں کا نکاح ایک عام سی بات تھی، اس لیے ضامن اور حورین کا نکاح بہت دھوم دھام سے کیا گیا۔ ضامن اور حورین عمر میں کم تھے، لیکن اس نکاح نے دونوں کے ذہنوں پر گہرا اثر چھوڑا۔ کچھ بھی ہو جائے میں اتنی جائیداد عاشر کے نام نہیں ہونے دوں گا۔ ہاں میں مانتا ہوں میں نے اپنا حصہ لے لیا ہے، لیکن پھر بھی ابھی مجھے بہت ضرورت ہے پیسوں کی۔ سلیمان اپنے کمرے میں اپنے دوست سے محو گفتگو تھا، لیکن کوئی تھا جو یہ سب سن رہا تھا۔ ضامن اور حورین کے نکاح کے بعد بیا عاشر اور پاکیزہ کے کمرے میں کسی کام کے گھر سے جا رہی تھی کہ ان کے کمرے کے ساتھ والے کمرے سے آتی آوازوں نے اسے رکنے پر مجبور کر دیا۔ یہ باتوں تو صحیح کہہ رہا ہے، تیری ماں نے زیادتی کی ہے، ویسے تیرے ساتھ سب کچھ عاشر کے نام کر دیا، کہ دوسرا شخص بولا تھا۔ ہاں تو کچھ پلان کرنا یار، میں اتنی جائیداد عاشر کو نہیں لینے دے سکتا۔ سلیمان کے لہجے میں لالچ ٹپک رہا تھا۔ وہ دونوں لندن سے ڈر کر پاکستان آئے تھے، انہیں بزنس میں نقصان ہوا تھا اور اس وجہ سے ان پر کرپٹ ہونے کا کیس چل رہا تھا اور سزا کے طور پر جرمانہ ہوا تھا جو انہوں نے ادا نہیں کیا تھا اور پاکستان آ گئے تھے۔ ایسا کر عاشر کو راستے سے ہٹا دے، نہ بانس رہے گا نہ بانسری، دوسرے شخص نے کہا اور پھر کہکا لگایا۔ ویسے بات تو ٹھیک ہے چاچو۔ بیا سے اور کچھ نہیں سنا گیا، اسی لیے دروازہ کھول کر اندر آ گئی اور سلیمان کو دکھ سے پکارا۔ جب سلیمان اور اعجاز بیا کو اچانک دیکھ کر گھبرا گئے۔ آپ پاپا کے بارے میں ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اتنا لالچ کے اپنے سگے بھائی کو مارنے کے پلان بنا رہے ہیں؟ بیا چیخی تھی، جبکہ اعجاز نے سلیمان کو آنکھوں میں کوئی اشارہ کیا تھا۔ بیا بیٹا آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ سلیمان بیا کی جانب قدم بڑھاتا ہوا گویا ہوا۔ اب سلیمان اور بیا آمنے سامنے تھے، جبکہ اعجاز کی طرف بیا کی پشت تھی، جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اعجاز نے پاس ٹیبل پر پڑے واز کو اٹھایا اور بیا کے سر پر زور سے مارا، جس کی وجہ سے بیا کے سر سے خون بہنے لگا۔ اب بیا فرش پر گری پڑی تھی۔ یہ تم نے کیا کیا؟ سلیمان نے اعجاز کے منہ پر اسے حیرت سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں تو اور کیا کرتا؟ اگر ایسا نہ کرتا تو یہ سب کچھ بتا دیتی عاشر کو ہمارے پلان کے بارے میں۔ یہ کہتے ہی اعجاز نے فرش پر بے حرکت پڑی بیا کی نبض چیک کی۔ مری نہیں ہے، زندہ ہے اور چوٹ گہری نہیں ہے، لیکن اب کیا کریں؟ سلیمان نے بیا کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اس کی تم فکر نہ کرو، بس پیچھے کا راستہ صاف کروا دو، میں اسے لے کر چلا جاتا ہوں پیچھے کے راستے سے۔ دیکھ اب اس لڑکی کو تو بھی ٹھکانے لگانا ہے نا، کیوں نہ عاشر کو اس کی بیٹی کی اغوا کی دھمکی دے کر پیسے وصول کر لیں۔ تم فکر نہیں کرو، یہ سب میں کروں گا، تمہارا نام نہیں آئے گا اس سب میں۔ اعجاز ایک لالچ اور گھٹیا سوچ کا آدمی تھا۔ سلیمان کا بزنس پارٹنر بھی تھا، لیکن کاروبار میں نقصان کی وجہ سے ان دونوں کو پیسوں کی بہت ضرورت تھی۔ اعجاز کے شاطر دماغ میں یہ پلان آیا تھا جس سے سلیمان کافی حد تک متفق ہو گیا تھا اور یہ تک فراموش کر بیٹھا تھا کہ بیا اس کی سگی بھتیجی ہے۔ پھر وہ دونوں بیا کو پیچھے کے دروازے سے حویلی سے باہر لے گئے۔ گھر میں کل خوشیاں منائی جا رہی تھی، آج وہاں سو کا سما تھا۔ میں ساری دنیا کو آگ لگا دوں گا اگر میری بیٹی کو کچھ ہوا۔ انسپکٹر تمہیں بتا رہا ہوں میں، ڈھونڈو اسے جس نے بھی عاشر علی کی بیٹی کو اغوا کرنے کی ہمت کی ہے۔ عاشر کی کرکدار آواز حویلی میں گونجی تھی۔ جب سے اغوا کار کا فون آیا تھا اس وقت سے عاشر مزید پریشان تھا۔ بیا کو اغوا ہوئے ایک دن ہو چکا تھا۔ جب سب کو بیا کو کھونے کا پتہ چلا تو تب سے بیا کو اغوا ہوئے ایک دن ہو چکا تھا۔ جب سے سب کو بیا کے کھونے کا پتہ چلا تھا تب سے عاشر غصے اور پریشانی میں بیا کو ہر جگہ ڈھونڈ رہا تھا۔ ضامن اس وقت 15 سال کا تھا، لیکن باپ کا دکھ و تکلیف خوب سمجھ رہا تھا۔ وہ بس خاموشی سے کبھی عاشر کو بیا کے لیے پریشان دیکھتا اور کبھی اپنی ماں کو دیکھتا، جس کی آنکھوں سے آنسو رکنے کا نام نہیں لیتے تھے۔ آج بیا کو اغوا ہوئے 4 دن ہو گئے تھے، لیکن اس کا کچھ پتہ نہیں تھا، جبکہ عاشر نے اغوا کار کی بتائی ہوئی رقم 10 کروڑ اتنے کم وقت میں کیسے اکٹھی کی یہ وہی جانتا تھا۔ لیکن رقم بتائی ہوئی جگہ پر پہنچانے کے بعد بھی ابھی تک بیا کو انہوں نے نہیں چھوڑا تھا، بلکہ مزید 5 کروڑ کا مطالبہ کیا تھا۔ عاشر نے کڈنیپر کے منع کرنے کے باوجود پولیس کو انوالو کیا، جس کی وجہ سے پیسے لینے کے بعد بھی بیا کو عاشر کے حوالے نہیں کیا، بلکہ یہ شرط کی کہ مزید 5 کروڑ اور دیں گے تو ہی لڑکی چھوڑیں گے۔ ان 4-5 دنوں میں عاشر اتنا ٹوٹ گیا تھا کہ عاشر کا سر جھک گیا تھا۔ زمانے کی باتیں اسے زمین میں گاڑ رہی تھی۔ جس باپ کی بیٹی ایک رات بھی گھر سے باہر گزارے وہ باپ جیتے جی مر جاتا ہے۔ عاشر بھی پل پل مر رہا تھا اور اپنی بیٹی کی عزت اور زندگی کی دعا مانگ رہا تھا۔
कोई भी बाप होता तो हार देता, लेकिन आशिर फिर भी बिया को ढूंढने में कोई कसर नहीं छोड़ा था। मैं जानता हूँ इस वक्त यूँ जाना सबको छोड़कर अब सबको, मैं खुद गर्व से लग रहा हूँ, लेकिन मैं मजबूर हूँ। इस वक्त मेरा लंदन जाना बहुत ज़रूरी है। मेरा बिजनेस में कुछ लॉस हुआ है। अगर अभी ना गया तो लंदन पुलिस मेरे पीछे पड़ जाएगी। सलेमान एयरपोर्ट जाने के लिए निकल रहा था। आशिर नहीर बेगम के सामने खड़ा अपने जाने का जवाब पेश कर रहा था। समिया और बच्चों को तो यही रहने देते। नहीर बेगम ने बेटे की तरफ देखते हुए कहा। वो भी उस वक्त टूट गई थी। घर की इज्जत, घर की बेटी 1 हफ्ता से गुमशुदा थी। अम्मी कराची के हालात तो आपको पता है। मैं समिया और बच्चों को यहाँ नहीं छोड़ सकता। सलेमान की बात आशिर का दिल खून के आंसू रोया, लेकिन अपने आप को मजबूत रखने के लिए वो सलेमान से मिलकर कमरे से ही चला गया। फिर सलेमान भी समिया, हुरैन और आमीन को लेकर लंदन चला गया। आशिर, हमारी बिया जिंदा तो होगी ना, वो मिल जाएगी ना? इन 2 हफ्तों में पाकिज़ा कोई 1000 दफ़ा का पूछा हुआ सवाल एक दफ़ा फिर से आशिर से पूछ रही थी। जो सुबह का निकला अब लौटा था। हवेली में उस दिन के बाद कोई खुशी नहीं मनाई गई, बल्कि हर वक्त शोक का समा रहता था। पाकिज़ा, तुम जामिन को बिल्कुल इग्नोर कर रही हो। आज उसका रिजल्ट था, वो फर्स्ट आया था। तुमने उससे पूछा नहीं, वो बहुत उदास था। आशिर पाकिज़ा की बात मुकम्मल नज़रअंदाज करते हुए कह रहा था। जामिन का रिजल्ट? अच्छा, तो मैं पूछती हूँ उससे। लेकिन अपनी परेशानी में पाकिज़ा जामिन से रिजल्ट का पूछना ही भूल गई। वो वाकई बिया की परेशानी में जामिन को नज़रअंदाज कर रही थी। बिया को हवेली से निकालने के बाद इजाज़ उसे अपने फार्म हाउस में लाया और वहीं डॉक्टर से उसका ट्रीटमेंट करवाया। बिया को सर पर गहरी चोट लगी थी, जिसकी वजह से वो 2 दिन तक बेहोश रही। उस वक्त तक इजाज़ एक नर्स और कुछ गार्ड्स को छोड़कर फार्म हाउस से चला गया। लेकिन उसका अय्याश बेटा तीसरे दिन शराब के नशे में टन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आया और वहाँ एक खूबसूरत लड़की को देखा जो सामने वाले कमरे में बैठे अपनी किसी सोच में गुम थी। फिर उसने अपनी गर्लफ्रेंड को जाने को कहा और अपने नापाक कदम बिया की जानब बढ़ाने लगा। माजी बिया को बेआबरू करके अपनी हवस में डाकर वो शख्स अब चाह चुका था। सुबह जब अजाज बिया के पास फार्म हाउस आया तो नर्स ने उसे बिया के साथ होती हुई ज्यादती का बताया और इसके बाद उसकी बिगड़ती हालत का, जो रात से मुसलसल ख़राब थी। पापा, मुझे वो लड़की चाहिए बस। नर्स के बताने पर एजाज ने फ़ौरन गुस्से में अपने घर गया और अपने बेटे आसिम को अपने सामने तलब किया। आसिम को अपने किया पर ज़रा भी शर्मिंदगी ना थी, बल्कि बड़ी डिटाई से बाप के सामने खड़ा अपनी ख्वाहिश का इजहार कर रहा था। दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया तुम्हारा? एजाज को वो अभी भी नशे में लगा। ओ प्लीज़, फ़िलहाल मुझे नींद आ रही है, बाद में बात करेंगे इस बारे में। आसिम झुंझुलाया हुआ गोया हुआ। ऐसा कुछ नहीं हो सकता, ये ख्याल अपने दिल से निकाल दो। एजाज बेटे की डिटाई पर ढारा। शाम को आप मेरा उसके साथ निकाह खुद करवाएंगे या मैं खुद ले आऊँ उसे यहाँ? आसिम बाप की बात को मुकम्मल नज़रअंदाज करता हुआ गोया हुआ, लेकिन उसने एजाज के सर पर बहुत आराम से बम फोड़ा था। आसिम, तुम अभी तक नशे में हो, जो हो गया सो हो गया। वो लड़की एक मकसद की वजह से फार्म हाउस में है, तुम ख़त्म करो इस बात को। एजाज ने फिर से पत्थर से सिर फोड़ा। पापा, मैं उससे निकाह ज़रूर करूँगा। ये निकाह फॉर्मेलिटी भी मैं सिर्फ आपके लिए पूरी कर रहा हूँ। आप जानते हैं मुझे निकाह से कोई ख़ास गर्ज नहीं है। ओके पापा, बाय। आसिम ये कहकर चला गया, लेकिन एजाज को अब एक और मसले से निपटना था। बिया पर जो क़यामत गुजरी थी उसके बाद वो अभी तक सख्ते में थी। निकाह कब हुआ, कैसे हुआ, किसके साथ हुआ? उसने कब निकाहनामे पर दस्तखत किए? उसे कुछ होश ना था। होश उसे तब आया जब अपने सामने अपने इज्जत के लुटेरे को अपने छोर के रूप में देखा। क्या? सलेमान फ़ोन पर चीखा था। वो इस वक्त एयरपोर्ट पर मौजूद था। कुछ देर में उसकी लंदन की फ़्लाइट थी। सलेमान, तुम आसिम को तो जानते हो, वो कितना ज़िद्दी है। जब से उस लड़की को देखा है तब से उसके पीछे पागल हो गया है। कुछ गलत होने के डर से निकाह करवाना पड़ा यार। एजाज ने गोल मोल बात की। तुम पागल तो नहीं हो गए? हमारी सिर्फ पैसों की बात हुई थी, ये निकाह बीच में कहाँ से आ गया? ख़त्म करो ये सब और बिया को हवेली भेज दो, नहीं तो आशिर को हम पर शक हो जाएगा। सलेमान के चेहरे से परेशानी साफ जाहिर थी। कुछ तो करना होगा। अच्छा, तुम ये सब छोड़ो, बस वहाँ जाकर बात को संभालो। ये कहकर एजाज ने कॉल काट दी और सलेमान ने भी सोच लिया कि वो कभी पाकिस्तान नहीं आएगा। लेकिन किस्मत में क्या, ये कोई नहीं जानता था। शादी बेटी का मामला है। आसिम को जिस हालत में आपकी बेटी मिली है उसको बताते हुए मुझे तक शर्म आ रही है। मैं भी बेटी वाला हूँ, इसलिए बेटी की इज्जत की खातिर अपने इकलौते बेटे से उसका निकाह करवा दिया। मुझे नहीं मालूम वो आपकी बेटी है। वो तो बिया ने मुझे बाद में बताया, तो मैं सबसे पहले उसे आपके पास लेकर आया हूँ। एजाज इंतहाई शातिराना चाल चलता हुआ आज बिया खुद ही हवेली आ पहुँचा और उस वक्त आशिर के सामने अपनी बातों की तीर चला रहा था और एक झूठी कहानी सुनाई जिस पर बिया बिल्कुल खामोश रही। वो तो बस जिंदा लाश बन गई थी। कोई कुछ भी करता उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। आशिर एजाज की लालची तबीयत के बारे में अच्छी तरह से वाकिफ था। वो जानता था एजाज इतना नेक है ना उसका बेटा, लेकिन बिया की हालत ने आशिर को तोड़ दिया। जिस बाप की बेटी 15 दिन घर से गायब रही, उसका बाप फिर माशरे में कहाँ सर उठाकर चल सकता था? लेकिन आशा ने बिया से इस बारे में कुछ सवाल ना किया। आशा ने बिया को सीने से लगाकर बस इतना कहा, बिया बेटा, आप जो चाहोगी वही होगा। बिया ने फिर से अपनी किस्मत के साथ समझौता कर लिया और आशिर को ये कहा वो अपना रिश्ता निभाएगी। और कुछ देर के बाद बिया चली गई।
اس جہنم میں جہاں اس کی کوئی عزت نہ تھی۔ عاصم اسے ایک فالتو چیز کی طرح رکھتا، ہر قسم کی توہین اور زیادتی کرتا، لیکن بیا خاموشی سے اس کا ہر ستم برداشت کرتی۔ حویلی بہت کم جاتی تھی۔ عاشر بیا کے چہرے پر ویرانی دیکھ کر بیمار رہنے لگا۔ اسی ساتھ 6 مہینوں کے اندر عاشر اسی صدمے میں اس دنیا کو چھوڑ کر چلا گیا۔ عاشر کی موت نے حویلی کی دیواروں کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ عاشر کی موت کا صدمہ حویلی میں سب کو بہت گہرا ہوا۔ ناہید بیگم 2 مہینوں تک یہ صدمہ برداشت کر سکی اور پھر دنیا سے رخصت ہو گئی اور پاکیزہ بس کمرے کی ہو کر رہ گئی۔ پہلے بیا کا دکھ، پھر عاشر کی موت اور اب ناہید بیگم کی موت نے پاکیزہ کی ذہنی حالت پر گہرا اثر چھوڑا۔ وہ ضامن کی ذات کو مکمل طور پر فراموش کر چکی تھی، لیکن اس صدمے ضامن نے سب سے زیادہ سفر کیا۔ اس نے تو اپنا ہر مخلص رشتہ کھو دیا تھا۔ پہلے باپ کو، پھر دادی کو، اور ماں بھی بس اپنے کمرے میں رہتی تھی۔ بیا بھی بہت کم حویلی آتی تھی، اسی لیے ضامن بہت اکیلا ہو گیا تھا۔ ایک اماں تھی جو ضامن کا بہت خیال رکھتی تھی اور ضامن بھی ان کی بہت عزت کرتا تھا۔ وقت گزرتا رہا، ضامن بہت خاموش رہتا تھا، بلکہ اس سے بات کرنے والا کوئی تھا ہی نہیں۔ اس خاموشی کی وجہ سے وقت کے ساتھ ساتھ لوگ ضامن کے باروب طبیعت سے متاثر ہونے لگے۔ ضامن ایک ذہین بچہ تھا، اس نے پڑھائی میں بہت محنت کی اور تعلیمی میدان میں ترقی حاصل کرنے لگا۔ CSS کے امتحان کے بعد ضامن نے پولیس فورس جوائن کر لی اور وہاں بھی وہ کامیابیاں حاصل کرتا رہا اور اپنا دنیا میں بڑا نام بنا لیا۔ ساری دنیا کے سامنے سخت دل و مضبوط اعصاب والا ضامن، جس سے بڑے بڑے مجرم ڈرتے تھے۔ وہ ضامن اکثر راتوں کو اذیت سے سو نہ پاتا تھا۔ اپنی بہن کے ساتھ ہوئی زیادتی، بہن کا ویران چہرہ، ماں کی حالت، باپ کا چھوڑ کر چلے جانا، ضامن کی ہر رات اذیت میں گزرتی۔ وہ اکثر بیا سے ملتا، لیکن بیا سے مل کر آنے کے بعد وہ کئی دن تک اذیت میں رہتا تھا۔ عاصم کا وہ چاہ کر بھی کچھ نہ بگاڑ پا رہا تھا، کیونکہ بیا اسے ہر بار یہ کہہ کر چپ کروا دی کہ عاصم جیسا بھی ہے اس کا شوہر اور اس کے بیٹے کا باپ ہے۔ ضامن نے کئی دفعہ بیا کو عاصم کو چھوڑنے کو کہا، لیکن بیا نہ مانی، کیونکہ وہ اپنے بیٹے کو اس کے باپ سے دور نہیں کر سکتی تھی۔ عاصم چاہے جتنا عیاش آدمی تھا، لیکن وہ اپنے بیٹے سے بہت محبت کرتا تھا، اسی وجہ سے ضامن ہمیشہ چپ ہو جاتا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ ضامن نے بیا کے کیس کو کھلوایا اور اس پر تحقیق کرنے لگا۔ کافی تحقیق کے بعد ضامن کو ساری حقیقت معلوم ہو گئی اور پھر ضامن نے بیا کو اپنی قسم دے کر اس سے ساری حقیقت پوچھ لی اور مجبوراً بیا کو سب بتانا پڑا کہ اس رات اعجاز اور سلیمان ان کے باپ کو مارنے کا پلان بنا رہے تھے اور کیسے اسے اغوا کیا، پھر فارم ہاؤس پہ رکھا اور کیسے عاصم نے اس کو بے آبرو کیا اور پھر نکاح کیا۔ ساری حقیقت وہ بتاتی چلی گئی اور ضامن جیسے جیسے سنتا جا رہا تھا، اس کی آنکھوں میں خون اترتا جا رہا تھا۔ یہ حقیقت اتنی بھیانک تھی کہ ضامن پھر دن رات انتقام کی آگ میں جلنے لگا۔ وہ اعجاز اور سلیمان کو برباد کر دینا چاہتا تھا۔ پھر ضامن نے اب دونوں کی تلاش شروع کر دی۔ وہ دونوں ملک سے باہر تھے، ضامن کو بس ان دونوں کا پاکستان آنے کا انتظار تھا۔ ضامن ہمیشہ سے حورین کے بارے میں سوچتا، آخر وہ اس کی بیوی جس کے نکاح میں تھی۔ وہ اکثر حیران تو رہتا کہ سلیمان نے کبھی مڑ کر ان کا حال تک نہ پوچھا۔ کتنی قیامتیں نہیں ٹوٹی تھی ان پہ۔ عاشر اور ناہید بیگم کی موت کا سن کر بھی وہ پاکستان نہیں آیا۔ سلیمان کی حقیقت جاننے کے بعد ضامن کو سلیمان کے ساتھ ساتھ حورین سے بھی نفرت ہو گئی، کیونکہ حورین اس شخص کی بیٹی تھی جس نے ضامن سے اس کی زندگی کی ہر خوشی چھین لی۔ ضامن نے اعجاز اور سلیمان کو ان کے انجام تک پہنچانے کا پکا ارادہ کر لیا، اسی لیے اس نے اعجاز کی کمزوری پر وار کیا۔ اعجاز کی 2 کمزوریاں تھیں، ایک اس کا بیٹا عاصم اور دوسرا پیسہ۔ اسی لیے ضامن نے اعجاز کو برباد کرنے کے لیے اس کے بزنس کو برباد کر دیا۔ اعجاز کو اسمگلنگ کے سنگین کیس میں عمر قید بامشقت ہو گئی۔ اسی طرح اعجاز اپنے انجام کو پہنچا۔ اب صرف سلیمان رہ گیا تھا، جسے ضامن دنیا میں سب سے زیادہ نفرت کرتا تھا۔ اس نے سلیمان کو تلاش کرنا شروع کیا، لیکن کچھ خاص پتہ نہ لگا سکا۔ ایک دن اسے اپنے ذریعے سے پتہ چلا کہ سلیمان پاکستان آ گیا اور یہی اپنا بزنس کر رہا ہے۔ ضامن نے سلیمان کو بھی اس کی کمزوری سے توڑنے کا پلان بنایا اور سلیمان کی سب سے بڑی کمزوری اس کی بیٹیاں تھیں، اس لیے ضامن نے حورین کا تعاقب کرنا شروع کیا اور حورین کی ہر سرگرمی پر نظر رکھتا تھا۔ وہ کب کالج جاتی ہے، کب آتی ہے، کس سے ملتی ہے، کس سے دوستی ہے، اور پھر ضامن نے حورین کو اغوا کروا لیا اور اسے حویلی میں رکھا۔ وہ سلیمان کو اس اذیت سے گزارنا چاہتا تھا جس سے اس کا باپ گزرا تھا۔ 2 راتیں حورین کو حویلی میں رکھا۔ ضامن انتقام کی آگ میں اتنا جل رہا تھا کہ حورین کی کم عمری اور اس کی معصومیت کی پرواہ کیے بغیر اس نے اس کی وجود کی دھجیاں اڑا دی، اس معصوم کو بھی دھرتی سے توڑ دیا اور پھر اسے لے کر سلیمان کے گھر گیا۔ وہاں سلیمان کا اپنی بیٹی کے لیے تڑپنا ضامن کو سکون پہنچا رہا تھا اور پھر ضامن حورین کو پل پل اذیت دینے لگا۔ حورین کی معصومیت، اس کی خوبصورتی بھی ضامن کو نہ پگھلا سکی۔ شاہ جی، وہ عسکر کہہ رہا ہے کوئی آپ سے ملنے آیا ہے۔ ضامن آج حویلی میں موجود تھا جب عسکر نے آ کر کہا۔ اس وقت وہ اسٹڈی میں بیٹھا کوئی اہم فائل مطالعہ کر رہا تھا۔ بلیک شلوار قمیض پہنے، جبکہ براؤن گرم شال شولڈرز پر تھی۔ وہ نہایت وجیحہ مرد لگ رہا تھا۔ بغیر کوئی جواب دیے اٹھ کھڑا ہوا اور لاؤنج نما ہال کی جانب بڑھا۔
لیکن مین دروازے کے باہر ایک قدم کے فاصلے پر سلیمان کو کھڑا دیکھ کر اس کا سفید چہرہ یکدم غصے سے سرخ ہو گیا۔ سلیمان نے بھی ضامن کو سامنے سے آتے دیکھا۔ سلیمان کو ضامن بالکل عاشر جیسا لگا، عاشر جیسی شکل و صورت، روب دبدبا۔ سلیمان کو لگا جیسے سامنے عاشر ہے اس کا بھائی۔ اصغر اب تمہیں یہ بھی بتانے کی ضرورت ہے کہ کون حویلی میں آئے گا اور کون نہیں۔ ضامن نے سلیمان کو مکمل نظر انداز کرتے ہوئے اصغر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ شاہ جی غلطی معاف، لیکن انہوں نے بڑے شاہ جی کا واسطہ دیا تو مجبوراً ہو گیا جی۔ اصغر نے ضامن کے بگڑے ہوئے تیور دیکھ کر کہا تو سر جھکا کر اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ کیوں آئے ہو یہاں؟ اب ضامن نے سلیمان کو غصے سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ضامن میری بیٹی کو چھوڑ دو، وہ معصوم ہے ضامن، اس کا اس سب سے کوئی تعلق نہیں، وہ بے قصور ہے، بہت کم عمر ہے ضامن وہ۔ سلیمان بے بس سا کھڑا ضامن کے سامنے التجا کر رہا تھا۔ ضامن اپنے سامنے اس مشہور بزنس مین کو دیکھ رہا تھا جو اپنی بیٹی کے لیے اسے بھیک مانگ رہا تھا۔ سلیمان کو دیکھ کر ضامن تمسخرانہ ہنسا۔ وہ میری بیوی ہے سلیمان، میں اپنی چیز کسی کو دینا تو دور کی بات، اسے دیکھنے بھی نہ دوں کسی کو، اور تم کہہ رہے ہو کہ میں حورین کو چھوڑ دوں، اسے تمہارے حوالے کر دوں؟ ضامن مغرورانہ انداز میں گویا ہوا۔ میں باپ ہوں اس کا ضامن۔ اب کے سلیمان کی آواز تھوڑی اونچی تھی جس کو سن کر ضامن کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ آواز نیچے رکھو اپنی سلیمان، تم اس وقت ضامن علی شاہ کی حویلی میں کھڑے ہو۔ ضامن کا انداز ایسا تھا جیسے ابھی سلیمان کو حویلی سے دھکے دے کر باہر نکال دے گا۔ ضامن تم اتنے سنگ دل کیسے ہو سکتے ہو؟ عاشر کا بیٹا ایسا تو نہیں کر سکتا کسی بے قصور کے ساتھ۔ میں جانتا ہوں تم حورین سے انتقام لے رہے ہو، لیکن دیکھو اس سب میں اس معصوم کا کوئی قصور نہیں ہے۔ سلیمان اب کافی دھیمی آواز میں بولا تھا۔ میرے باپ کا نام دوبارہ اپنی زبان سے لینے کی غلطی مت کرنا۔ اب نکلو یہاں سے، زیادہ دیر اپنے سامنے میں تمہیں برداشت نہیں کر سکتا۔ ضامن نہایت حقارت سے گویا ہوا۔ بیا کے ساتھ جو بھی کچھ ہوا وہ، اس سے پہلے کہ سلیمان کچھ بولتا ضامن غصے سے 2 قدم آگے بڑھا اور سلیمان کا گریبان پکڑ لیا۔ خبردار، اگر میری شریف اور پاک دامن بہن کا نام اپنی گندی زبان سے لیا تم نے، اس وقت تمہیں زمین میں گاڑ دوں گا۔ پاپا! ضامن کو اپنی پشت سے حورین کی آواز سنائی دی تو اس نے مڑ کر دیکھا۔ حورین اسے کچھ فاصلے پر کھڑی تھی۔ حورین کو کچھ چوٹ سنائی دیا تو وہ نیچے آئی، لیکن یہاں سلیمان کا گریبان ضامن کے ہاتھوں میں دیکھ کر وہ خود پر قابو نہ پا سکی اور سلیمان کو پکارا، جبکہ حورین کے ایسے پکارنے پر ضامن کو اس پر بے تحاشا غصہ آیا تھا، کیونکہ حورین کے سر پر دوپٹہ نہ تھا بلکہ کاندھے پر ایک طرف رکھا ہوا تھا۔ سر غصہ اسے اس بات پر آیا کہ وہاں اصغر بھی موجود تھا اور اس کی بیوی کسی غیر مرد کے سامنے آئی، یہ ضامن کہاں برداشت کر سکتا تھا۔ حورین کو وہاں پا کر اصغر جو پہلے ہی سلیمان کے ساتھ مین دروازے سے 1 قدم باہر کھڑا تھا، اب 2 قدم اور پیچھے ہوا اور الٹے قدم وہاں سے نکل گیا۔ مبادا کہیں ضامن اپنا سارا غصہ اسی پر نہ نکال دے، اسی لیے اس نے وہاں جانے میں ہی عافیت جانی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ کمرے میں جاؤ فوراً۔ سلیمان کا گریبان جھٹک کر اس نے مڑ کر حورین کو وارن کرنے کے انداز میں کہا۔ حورین 1 منٹ سے پہلے کمرے میں جاؤ، اگر تم نہیں گئی تو پھر اپنا انجام سوچ لو۔ ضامن حورین کو ایسے کھڑے دیکھ کر پھر سے ڈاڑا۔ حورین نے بے بسی سے پہلے ضامن کو دیکھا جو اسے ہی گھور رہا تھا، پھر سلیمان کو دیکھا جو خود بھی بے بس و مجبور نظر آ رہا تھا۔ سچ کہتے ہیں بیٹیاں پرائی ہوتی ہیں، شادی سے پہلے سارے اختیار باپ کے پاس ہوتے ہیں اور شادی کے بعد شوہر کے پاس۔ آج سلیمان کو یہ بات شدت سے محسوس ہوئی کہ اب اس کی بیٹی واقعی پرائی ہو گئی ہے۔ وہ لاکھ چاہنے کے باوجود بھی حورین کو نہ رو سکا اور نہ مل سکا اس کی آنکھوں کے سامنے۔ حورین روتی ہوئی جا چکی تھی، یقیناً وہ ضامن سے ڈرتی تھی، تبھی فوراً اس کے کہنے پر اندر چلی گئی۔ یہ اس کی ہنستی مسکراتی بیٹی تو نہ تھی جو بس اپنی کتابوں میں گم رہتی تھی، ہر طرف خوشیاں بکھیرتی گھر میں ہر وقت حورین اور رامین کی ہنسی کی آواز گونجتی تھی۔ اور آج حورین کو لے کر سلیمان اپنی ماضی میں کی گئی غلطی پر جی بھر کر پچھتا رہا تھا۔ کاش اگر وہ اعجاز کے ساتھ مل کر بیا کو اغوا نہ کرتا تو آج اس کی بیٹی اس اذیت سے نہ گزر رہی ہوتی۔ اصغر اسے لے جا کر حویلی سے باہر پھینک دو اور خیال رکھنا آئندہ اس کے ناپاک قدم حویلی میں نہ پڑے۔ سلیمان ابھی تک اس جگہ ہی دیکھ رہا تھا جہاں ابھی کچھ دیر پہلے حورین کھڑی تھی۔ ضامن کی آواز سے وہ خیال کی دنیا سے لوٹا۔ ضامن کے بات پر عمل کرتے ہوئے اصغر نے اسے حویلی سے باہر نکال دیا۔ سلیمان کے جانے کے بعد وہ تیز تیز قدم اٹھاتا اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ حسب معمول حورین بیڈ پر بیٹھی رو رہی تھی۔ ضامن کے زور سے دروازہ بند کرنے پر حورین نے نظر اٹھا کر ضامن کو دیکھا تو ضامن کا غصے میں چہرہ سرخ دیکھ کر وہ یکدم ڈر گئی۔ اس نے فوراً آنسو صاف کیے اور بیڈ سے اٹھ گئی۔ ضامن چلتا ہوا اس کے قریب پہنچا اور اپنے دائیں ہاتھ سے حورین کا منہ دبوچا اور بائیں ہاتھ سے اس کے بالوں کو جھٹکے سے پکڑا۔ تکلیف کے باعث ایک دفعہ پھر سے حورین کا چہرہ بھیگنے لگا۔ وہ ضامن کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھ کر اس کے ہاتھ اپنے منہ اور بالوں سے ہٹانے کی کوشش کرنے لگی، لیکن ضامن کی پکڑ بے حد سخت تھی۔ اس سر سے دوپٹہ اترا تمہارے بولو ہاں بے شرم بے حیا بد کردار عورت، میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے مار ڈالوں گا۔ ضامن غضبناک انداز میں گویا ہوا جبکہ گرفت سخت سے سخت ہوتی جا رہی تھی۔ ایک غیر مرد کے سامنے تم بغیر دوپٹے کے کیسے آئی؟ بولو، اپنے باپ کو دیکھ کر میری بات بھول گئی تم؟ کہا تھا نا میں نے تمہیں کمرے سے باہر آتے ہوئے صحیح سے دوپٹہ لوگی تم۔ جج جی تم نے میری بات نہیں مانی، بے حیا بے شرم، اپنی خوبصورتی کے جوہر دکھانا چاہتی ہو سب کو۔ ہاں اتنے دنوں سے اپنے عاشقوں سے نہیں ملی تم، اسی لیے مچل رہی ہو۔ اب دیکھنا میں تمہاری خوبصورت زلفوں کو کیسے بدصورت بناتا ہوں۔ ضامن حورین کو سختی سے دبوچے انتہائی غصے سے چیخ رہا تھا۔ اصغر کی نظر حورین پر نہیں پڑی تھی اور وہاں سے
اسکر کی نظر حورین پر نہیں پڑی تھی، وہ وہاں سے فوراً چلا گیا تھا، لیکن اسے غصہ اس بات پر آ رہا تھا کہ حورین کیسے منہ اٹھا کر آ سکتی ہے کسی کے سامنے۔ تبھی وہ حورین کو اب سزا دینے کے در پر تھا۔ ڈیڈی سیمی حورین کو بیڈ پر پھینک کر اب وہ کمرے میں کچھ چیز ڈھونڈنے لگا۔ حورین پریشانی سے بیٹھی اپنی سانسوں کو ہموار کرنے لگی اور ضامن کے شدید رد عمل پر خوف سے کانپ رہی تھی۔ یا اللہ، اب یہ کیا کریں گے میرے ساتھ؟ اللہ جی میری مدد کرے۔ بہتے آنسوں کے ساتھ حورین دل میں دعائیں مانگ رہی تھی۔ مطلوبہ چیز ملنے پر ضامن بیڈ پر بیٹھی حورین کی طرف بڑھنے لگا۔ حورین نے جب ضامن کے ہاتھ میں کینچی دیکھی تو نہ سمجھی سے کبھی ضامن کو اور کبھی کینچی کو دیکھنے لگی، لیکن اس وقت کچھ بہت برا ہونے کا اسے اندیشہ ہوا۔ تمہارے ان خوبصورت بالوں کو ابھی بس صورت بناتا ہوں میں، پھر دیکھنا کبھی تمہارا سر سے دوپٹہ اترنا تو دور سرکے گا بھی نہیں۔ یہ کہتے ہی ضامن نے حورین کی پشت پر بکھرے بورے خوبصورت بالوں کو اپنے ہاتھ میں پکڑا۔ نہیں پلیز مجھے معاف کر دو پلیز۔ ضامن کی باتوں کو سمجھنے کے بعد حورین نے ضامن کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ وہ لڑکھڑاتی آواز میں معافی مانگنے لگی، مم معاف کر دیں پلیز۔ وحشت اور خوف کے باعث حورین کی آواز بھی نہیں نکل رہی تھی۔ وہ ہاتھ جوڑ کر ضامن سے اپنے ناکردہ گناہ کی معافی مانگ رہی تھی، جبکہ ضامن بے حسی اور ظلم کے ریکارڈ قائم کر رہا تھا۔ اور پھر ضامن حورین کے بال کاٹتا گیا۔ وہ روتی رہی، سسکتی رہی، معافی مانگتی رہی، لیکن ضامن جب تک اس کے بال نہ کاٹ لیے تب تک اسے چین نہیں آیا۔ حورین کے بال جو کہ کمر تک آتے تھے اب ایک ترتیب سے بمشکل کندھوں سے بھی اوپر تک ہو گئے۔ حورین سے پیچھے ہو کر اب ضامن نے کینچی دور اچھالی۔ اب وہ بالکل حورین کے سامنے والے صوفے پر بیٹھا، جبکہ اس نے ٹانگیں سامنے پڑے ٹیبل پر رکھ لی اور قمیص کی جیب سے سگریٹ نکال کر سلگائی اور ہونٹوں سے لگا لی۔ اب وہ اپنے سامنے بیٹھی حورین کو سکون سے دیکھنے لگا۔ وہ اتنا مطمئن نظر آ رہا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ حورین جو بیڈ کے کنارے پر ٹکی ہوئی تھی اب بیڈ سے ٹیک لگائے سر گھٹنوں میں دیے ٹھنڈے فرش پر بیٹھ گئی۔ ضامن کو صاف محسوس ہو رہا تھا کہ وہ کانپ رہی ہے۔ ہلکے نیلے رنگ کا سادہ سا سوٹ پہنے اور دوپٹہ جو کہ اس کی ساری کارروائی میں بیڈ کی دوسری طرف گر گیا تھا وہ حورین نے اٹھا کر اپنے سر پر لیا تھا۔ اس کی آنکھیں بے حد سرخ تھی، رونے کی وجہ سے یا پھر خوف کی وجہ سے۔ وہ بے آواز بیٹھی رو رہی تھی، فرش پر اس کے کٹے بال بکھرے پڑے تھے۔ ضامن کی نظریں ہنوز حورین کی ہی جانب تھی، جبکہ اب حورین نے نظر اٹھا کر اس سنگ دل ظالم کو دیکھا، لیکن ضامن کی آنکھوں میں دیکھنے کی اس میں ہمت کہاں تھی۔ تبھی فوراً سر جھکا لیا۔ ضامن کو اس کا یہ عمل اچھا لگا۔ ایک پل کو اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی، پھر اگلے پل چہرے کے تاثرات سخت کر لیے اور صوفے سے اٹھ کر باہر کی طرف جانے لگا، مگر ایک پل کو رکا اور حورین کو مخاطب کیا، میرے آنے سے پہلے اپنا اور کمرے کا حلیہ درست کر کے رکھنا، کچھ دیر بعد آتا ہوں، اس کو ختم کرو اب۔ مڑ کر ضامن نے سرد لہجے میں کہا اور چلا گیا۔ ایک دفعہ پھر حورین ضامن کی بات سن کر پھٹ پھٹ کر رونے لگی۔ کافی دیر رونے کے بعد حورین اٹھی، فرش پر بکھرے بالوں کو اکٹھا کیا اور دل پر پتھر رکھ کر ڈسٹ بن میں پھینک دیے۔ کمرے کو صاف کر کے وہ الماری سے اپنا ایک جوڑا نکال کر من بھاری قدم اٹھاتی واش روم چلی گئی۔ کچھ دیر بعد شاور لے کر وضو کیا اور مغرب کی نماز ادا کی۔ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو پھٹ پھٹ کر رونے لگی۔ یا اللہ، میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے تب سے صرف ضامن کو چاہا ہے، ان سے محبت کی ہے، اس وقت سے جب مجھے محبت کے معنی بھی نہیں پتہ تھے۔ ضامن، میں نے تو ہمیشہ آپ کو چاہا، آپ کے لیے خود کو سنبھال کر رکھا، 5 سال کی تھی تب سے، کیونکہ میں آپ کی ایمانت تھی جب سے ہمارا نکاح ہوا۔ آپ کو یاد ہے دادوں نے ہمیں نکاح کے بعد کہا تھا کہ تم دونوں ایک دوسرے کے لیے بنے ہو، اور حورین تم ضامن کی ایمانت ہو، تمہیں کسی غیر مرد کو سوچنا بھی گناہ ہے، کیونکہ میں ضامن کی حورین ہوں۔ آج بھی سب یاد ہے مجھے، سب ضامن۔ پھر کیسے ضامن؟ آپ نے مجھے بدکردار کہا، کیسے ضامن؟ حورین مسئلے پر بیٹھی ہاتھ پھیلائے سسکتی ہوئی کہہ رہی تھی، اللہ جی میں نے کبھی ایمانت میں خیانت نہیں کی، تو وہ کیوں مجھے بدکردار کہتے ہیں، کیوں؟ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، پاپا نے کچھ غلط کیا ہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ مجھے وہ کیوں سزا دے رہے ہیں؟ کیوں اتنی نفرت کرتے ہیں مجھ سے؟ اللہ جی میں بہت محبت کرتی ہوں ان سے، لیکن وہ تو نفرت کرتے ہیں مجھ سے، پلیز اللہ جی ان کے دل میں میرے لیے محبت ڈال دے۔ خدا کے سامنے اپنے دل کا حال بیان کر کے وہ اب کافی بہتر محسوس کر رہی تھی۔ آنسو پونچھ کا مسئلہ رکھ کر اب اس کا رخ کچن کی طرف تھا، کیونکہ اسے ضامن کے آنے سے پہلے کھانا تیار کرنا تھا۔ رات کو ضامن آیا تو حورین ابھی بھی کچن میں تھی۔ ملازمہ کے بتانے پر وہ ٹرے میں کھانا رکھ کر دھڑکتی دل کے ساتھ کمرے کی جانب بڑھی۔ بلا شبہ وہ ضامن سے بہت ڈرنے لگی تھی۔ اس کے دل میں ضامن کی محبت کے ساتھ ساتھ ضامن کی وحشت بھی اس کے دل میں بیٹھ گئی تھی۔ کانپتے ہاتھوں سے دروازہ کھولا۔ ضامن سامنے ہی کھڑا موبائل پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ حورین نے ضامن کی طرف دیکھا جو شاید ابھی نہا کر آیا تھا اور اس وقت صرف ٹراؤزر پہنے ہوئے تھا، اس کا سفید جسم واضح تھا۔ حورین نے بھی ساختہ اپنی نظریں جھکا لی اور ٹرے ٹیبل پر رکھ کر واپسی کے لیے قدم بڑھانے لگی۔ رکو، کھانا لے کر آؤ۔ حورین کو باہر جاتا دیکھا ضامن نے جلدی سے کال کاٹ دی اور حورین کو مخاطب کیا۔ اب وہ شرٹ پہن کر صوفے پر بیٹھا کھانا کھانے لگا۔ حورین آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی ہوئی آئی اور ضامن سے کچھ فاصلے پر بیٹھ گئی۔ کھانا کھاؤ، اب کی بار سختی سے کہا گیا تو حورین نے ضامن کی بات پر فوراً عمل کیا۔ کچھ لقمے لے کر وہ رک گئی اور پھر جب ضامن نے کھانا کھا لیا اور موبائل میں مصروف ہو گیا تو حورین برتن سمیٹ کر باہر چلے گئی۔ حورین جب کمرے میں واپس آئی تو ضامن بیڈ پر لیٹا موبائل میں لگا ہوا تھا۔ ضامن کو دیکھ کر اسے کچھ دیر پہلے والی کارروائی یاد آئی
جب ضامن نے اس کے بال کاٹے تھے۔ ایک بار پھر اس کی آنکھوں میں پانی اترنے لگا اور وہ کانپنے لگی، لیکن ہمت کر کے وہ بیڈ کی دوسری سائڈ پر ٹک گئی۔ آقا میرے پاؤں دباؤ، اللہ جی مجھے بچا لیں۔ آنکھیں میچ کر وہ دل ہی میں دعا کر رہی تھی جب ضامن کی آواز اس کے کانوں میں پڑی تو آنکھیں کھولی اور مرے مرے قدموں سے چلتی ہوئی ضامن کی سائڈ پر آئی اور بیٹھی تو ضامن نے اپنے پاؤں اس کے گود میں رکھ دیے تو اس کے پاؤں دبانے لگی، چٹاک چٹاک 2 تھپڑ اس کے گال پر رسید کیے۔ دم نہیں ہے کہ ہاتھوں میں؟ ذرا زور سے دباؤ۔ موبائل سے نظریں ہٹا کر وہ سرد لہجے میں بولا تھا۔ ضامن کے اس طرح بولنے سے حورین جو پہلے ہی اس کے تھپڑ مارنے پہ خوف سے لرز رہی تھی اور زیادہ سہم گئی اور اپنی پوری قوت سے پاؤں دبانے لگی، لیکن حورین کی طاقت ضامن کے مضبوط اعصاب کے آگے بہت معمولی تھی۔ ٹانگیں بھی دباؤ۔ کچھ دیر بعد ضامن پھر سے بولا اور اب وہ موبائل سائڈ ٹیبل پر رکھ کر حورین کو گہری نظروں سے دیکھنے لگا۔ وہ سفید رنگ کا سادہ سا جوڑا پہنے ہوئے تھی، جبکہ دوپٹہ سر پر اچھی طرح سے لپٹا ہوا تھا، ایسے کہ حورین کا ایک بال بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ سفید چہرہ، گلابی گال، اناری ہونٹ، چہرے پر بلا کی معصومیت، اس کے ہاتھوں کی کپکپاہٹ ضامن صاف محسوس کر رہا تھا۔ ضامن کی نظریں حورین کو مزید پسند کر رہی تھیں۔ حورین کا دلکش سراپا ضامن کو بے قابو کر رہا تھا۔ ضامن کی آنکھیں خمار آلود ہونے لگی۔ اب اس نے اپنے پاؤں کھینچ کر حورین کو اپنے بے حد قریب کیا۔ اس کا دوپٹہ دور اچھال چکا تھا۔ وہ ضامن کی اس حرکت پر حورین کی آنکھوں سے ایک موتی ٹوٹ کر گرا، کیونکہ ابھی اذیت باقی تھی۔ ضامن کی وحشت اور شدت وہ کیسے سہتی تھی یہ تو وہ یا اس کا خدا جانتا تھا۔ حورین، ضامن کی ڈانٹتی ہوئی آواز جب حورین کو سنائی دی تو وہ ہر کام چھوڑ کر بھاگنے کے انداز میں کمرے میں آئی۔ کمرے میں پہنچ کر وہ ڈری سہمی سر جھکائے ضامن کے سامنے کھڑی ہو گئی، جو کہ صرف بلیک ٹراؤزر پہنے ہوئے تھا، جبکہ تولیہ کاندھوں پر پھیلایا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر انتہا کی سختی تھی، جسے دیکھ کر حورین جی جان سے کانپ گئی۔ جج جی۔ آواز اتنی تھی کہ وہ مشکل ضامن سن سکا۔ چٹاک چٹاک چٹاک، کتنی آوازیں دی میں نے تمہیں، کہاں دفعہ ہو گئی تھی؟ ہاں بولو۔ 3 تھپڑ اس کے منہ پر رسید کرنے کے بعد ضامن اس کا بازو دبوچے دھاڑا، جبکہ حورین نے خوف سے آنکھیں میچ لی۔ اس کا ایک ہاتھ اس کے گال پر تھا، جبکہ ضامن اپنی انگلی کے نشان چھوڑ چکا تھا۔ بند آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ بڑی ماما کو ناشتہ کروا رہی تھی۔ آنکھیں کھول کر وہ سہمی سہمی سے بولی۔ الفاظ اٹک اٹک کر ادا ہوئے۔ میرا یونیفارم کہاں ہے؟ لجاوی بھی سر تھا۔ جج جی میں ابھی لاتی ہوں۔ اب کی بار ضامن نے اس کا بازو چھوڑ دیا۔ ضامن کے بازو چھوڑنے پر وہ 2 قدم دور ہوئی کہ اس کا سر چکرانے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ زمین بوس ہوتی، ضامن نے آگے بڑھ کر اسے کمر سے تھام لیا۔ کیا ہوا تمہیں؟ ضامن کو اس کی فکر ہوئی، جس باعث بے اختیار سا پوچھ بیٹھا۔ ہاتھ ابھی بھی حورین کی کمر جکڑے ہوئے تھے، یوں کہ حورین ضامن کے سہارے پر کھڑی تھی۔ اگر ضامن اسے چھوڑتا تو وہ بری طرح زمین پر گرتی۔ جج جی وہ پتہ نہیں، اچانک ڈری سہمی سی وہ بولی۔ ہم حورین کو اس کے سہارے پر کھڑا کر کے وہ اس سے دور ہوا اور خود ڈریسنگ روم کی طرف بڑھا تھا، جبکہ حورین کو ابھی بھی اپنے پیروں پر کھڑا رہنا مشکل لگ رہا تھا۔ اس کا سر ابھی بھی بری طرح سے چکرا رہا تھا۔ اب یہ کیا نیا ڈرامہ شروع کر دیا تم نے؟ اپنی منحوس شکل لے کر یہاں سے دفعہ ہو جاؤ۔ حورین جو کہ شدید چکرانے کی وجہ سے بیڈ کا سہارا لے کر بیٹھ گئی تھی، ضامن کے آ کر دھاڑنے پر سہم اٹھی، لیکن ابھی ایک قدم بھی نہ اٹھایا تھا کہ وہ اپنی ہوش و حواس کھو بیٹھی۔ اس سے پہلے کہ وہ فرش پر گرتی، ضامن نے اسے اپنے مضبوط بانسوں میں تھام لیا اور بیڈ پر لا کر لٹا دیا، جبکہ اب اسے واقعی حورین کی فکر ہوئی تھی۔ حورین وٹ ہیپن یار، پلیز اٹھو۔ حورین کے اوپر جھکا وہ اس کے گال تھپ تھپاتے ہوئے گویا ہوا اور نظریں حورین کے سراپے پر دوڑائیں۔ ویکنیس ہے شاید، ضرورت سے زیادہ ہی ویک ہے یہ تو۔ ذرا سی بات پر محترمہ کو بخار ہو جاتا ہے، ڈر کے بے ہوش ہو جاتی ہیں۔ لیکن میں بھی غلطی بھی ہوں، ابھی یہ 16 سال کی ہے۔ اس عمر میں یہ سب جو میں کر رہا ہوں اس کے ساتھ یہ ظلم ہے۔ آج کل اس کی عمر کی لڑکیاں بے انتہا بے شرم ہوتی ہیں، یہاں تک کہ اپنا آپ خود پیش کرتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہر وقت مجھ سے ڈرتی رہتی ہے۔ سلیمان کے کیے کی سزا حورین کو دینا یہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن میں کیا کروں؟ جب بھی حورین کو دیکھتا ہوں بیابی کی اجڑی حالت یاد آ جاتی ہے۔ ہاں سلیمان کے کیے کی سزا اس کی بیٹی بھگتے تاکہ سلیمان بھی تڑپے، اور جب سلیمان تڑپتا ہے تو مجھے سکون ملتا ہے، ایسے وہ بھی تڑپ رہا ہے اپنی لاڈلی بیٹی کے لیے۔ حورین کے اوپر جھکا وہ خود سے ہم کلام تھا، لیکن اب کیا کروں؟ اوپر سے مجھے دیر ہو رہی ہے، ڈاکٹر کو کال کرتا ہوں۔ کچھ دیر میں ڈاکٹر آئے تو ضامن یونیفارم پہنے بالکل تیار کھڑا تھا۔ فون پر کال آنے پر وہ کمرے سے نکلا تھا۔ شاہ جی وہ ڈاکٹر نے آپ کو بلا رہی ہیں۔ ضامن نے جیسے ہی فون کان سے ہٹایا تو ایک ملازمہ نے سر جھکائے اسے پیغام دیا۔ ضامن بغیر کچھ جواب دیے کمرے کی طرف بڑھا۔ کمرے میں اماں اور ڈاکٹر تھی۔ جی کہیے کیسی طبیعت ہے میری بیوی کی؟ بلا کی سنجیدگی لے وہ گویا ہوا، جبکہ نظریں ہانوز حورین کے وجود پر تھیں۔ شاہ جی بہت مبارک ہو، یہ امید سے ہیں لیکن یہ بہت کمزور ہیں، انہیں اچھی خوراک اور مکمل آرام کی ضرورت ہے۔ یہ کافی کم عمر اور کمزور ہیں، اس لیے ان کا خاص خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر اور بھی بہت کچھ بول رہی تھی، لیکن ضامن کہاں کچھ سن رہا تھا۔ اس نے تو بس اتنا سنا کہ وہ باپ بننے والا ہے۔ شاہ جی بہت مبارک ہو، سونا رب کرے وہ وقت جلدی آئے جب حویلی میں بھی وارثوں کی کلکاریاں گونجے۔ اماں کی بات پر ضامن کھل کر مسکرایا۔ اماں نے دل ہی دل میں اس کی نظر اتاری تھی، وہ کب ایسے ہنستا تھا
आज وہ خوش ہوا تو اماں کو بھی امید بندی تھی کہ شاید اب حویلی کی ویرانی دور ہو۔ اماں ڈاکٹر کو لیے باہر چلی گئیں۔ ضامن چلتا ہوا بیڈ کے قریب آیا اور جھک کر اس کی پیشانی پر محبت بھرا لمس چھوڑا۔ اب وہ اس کا ہاتھ پکڑے بیڈ پر ہی اس کے قریب بیٹھ گیا۔ یہ میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی ہے حورین، محبت سے چور لہجے میں کہا گیا۔ کافی دیر وہ اپنے آنے والے وقت کو مسکرا کر سوچتا رہا، پھر اٹھا اور حورین کے نرم و نازک ہاتھ کی پشت پر محبت سے بوسہ دیا۔ یقیناً اگر حورین ہوش میں ہوتی تو ضامن کا اتنا محبت بڑا روپ دے کر خوشی سے بے ہوش ہو جاتی۔ اماں کو حورین کا خیال رکھنے کا کہہ کر وہ فون کان سے لگائے حویلی سے جا چکا تھا۔ بہو رانی، آپ کی طبیعت کیسی ہے اب؟ اماں حورین کے پاس ہی بیٹھی تھی۔ اماں، وہ خوش تو تھے نا؟ حورین کو ایک امید نظر آئی کہ اتنی بڑی خبر سننے کے بعد شاید ضامن کا رویہ اس کے ساتھ بہتر ہو جائے۔ ہاں ہاں پتر، اپنی اولاد کا سن کر کون خوش نہیں ہوتا؟ شاہ جی بہت خوش ہے، اماں نے حورین کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھ کر کہا۔ بڑی بہو صاحبہ نے جب یہ خوشخبری سنی تو وہ بھی بہت خوش ہوئی، بلکہ وہ تو آپ سے ملنا چاہ رہی تھی۔ بہو رانی، آپ ان سے جا کر مل لیں۔ اماں نے جب یہ خوشخبری پاکیزہ شاہ کو سنائی تو وہ بھی بےحد خوش ہوئی اور حورین کو بلانے کو کہا، لیکن حورین اس وقت دوائیوں کے ذریعے سے سو رہی تھی اور اب حورین اٹھی تو اماں سے لیے پاکیزہ کے پاس آ گئی۔ آؤ حورین میری بیٹی، آج تم نے مجھے بہت بڑی خوشخبری سنائی ہے بیٹا۔ میرے تو کان ترس گئے تھے کوئی خوشی کی خبر سننے کے لیے۔ اسی خوشی نے میرے بے جان وجود میں بھی جان ڈال دی بیٹا۔ میں بہت خوش ہوں، بہت زیادہ خوش۔ اب میرے بیٹے کی زندگی میں بھی خوشیاں آئیں گی۔ حورین کا ماتھا چومتی وہ بےحد خوش لگ رہی تھی۔ ان کو خوش دیکھ کر حورین کوئی بھی خوشی دگنی ہوگی۔ مجھے پتہ ہے ضامن کا رویہ بہت سخت ہے تمہارے ساتھ، لیکن بیٹا وہ ایسا نہیں ہے، بس حالات نے بنا دیا میرے بیٹے کو ایسا۔ عورت کو اللہ نے اتنا صبر اور برداشت دیا ہے کہ وہ کڑے سے کڑے وقت میں بھی ڈٹ کر مقابلہ کرتی ہے۔ جانتی ہوں بیٹا، ضامن کے پاپا اور میری شادی بھی بہت عجیب حالات میں ہوئی تھی۔ میں ان کی دوسری بیوی تھی اور وہ اپنی پہلی بیوی سے بہت محبت کرتے تھے۔ کافی عرصہ انہوں نے مجھے قبول نہیں کیا، بہت سخت رویہ تھا ان کے میرے ساتھ، یہاں تک کہ بات کرنا تو دور کی بات، وہ میری طرف دیکھتے نہیں تھے۔ لیکن میں نے صبر کیا، پھر وقت کے ساتھ ساتھ انہیں میرا احساس ہونے لگا اور پھر اللہ نے مجھے میرے صبر کا پھل دیا، انہوں نے مجھے دل سے قبول کر لیا اور پھر ضامن کے بعد تو جیسے میری زندگی میں بہار آ گئی۔ بیٹا، اولاد بڑے بڑوں کو سدھار دیتی ہے۔ جس عورت سے مرد کی اولاد ہوتی ہے اس عورت کی عزت اور اہمیت شوہر کے دل میں بڑھ جاتی ہے۔ دیکھنا اب ضامن بھی بدل جائے گا۔ آخر کو وہ عاشر علی شاہ کا بیٹا ہے جو ہر حال میں عورت کی عزت کرتے ہیں۔ تم فکر نہیں کرنا بیٹا، سب کچھ وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جائے گا، بس تم خوش رہو۔ دیکھو تم کتنی کمزور ہو، تم کچھ کھایا پیا کرو، اپنا خیال رکھو، خوش رہو۔ پاکیزہ شاہ حورین کو پیار سے سمجھا رہی تھی، کچھ اپنی ماضی کی باتیں یاد کر کے وہ بھی اداس ہو گئی تھی۔ آپ کو کیا پتہ بڑی ماما، ضامن کتنی تذلیل کرتے ہیں۔ میرے بڑے پاپا نے تو کبھی آپ کو تکلیف نہ دی تھی، لیکن ضامن مجھے عدیہ دے کر تسکین حاصل کرتے ہیں، بہت نفرت کرتے ہیں وہ مجھ سے۔ حورین اس وقت ان سے دل میں مخاطب تھی اور اس کے آنسو بھی دل پر گر رہے تھے۔ ضامن بیٹا، حورین کا خیال رکھا کرو، اس وقت اسے تمہارے پیار کی توجہ کی ضرورت ہے، لیکن تمہارا رویہ اس کے ساتھ بہت سخت ہے۔ ضامن تھانے سے آنے کے بعد سیدھا پاکیزہ شاہ کے کمرے میں آیا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے مجھے کچھ نہیں پتا؟ ہاں ماں ہوں میں تمہاری اچھی طرح سے واقف ہوں، تمہارے غصے سے مجھے پتا ہے۔ تمہیں اس بات کا بھی غصہ ہے کہ سلمان اور سمیہ نے لندن جانے کے بعد کبھی پلٹ کر خبر نہیں لی ہماری، ہم پر کیسی کیسی قیامتیں ٹوٹی۔ حیران تو میں بھی ہوں، آخر وہ لوگ ہم سے کنارہ کیوں ہوئے ہیں؟ نہ عاشر کی نہ امی کی موت کا سن کر آئے اور اب حورین سے ملنے بھی نہیں آتے۔ ضامن نے سلمان کی حقیقت ان سے چھپائی ہوئی تھی، اس لیے وہ بے خبر تھی سارے حالات سے، جبکہ ضامن تابع داری سے ان کی ساری باتیں سن رہا تھا۔ بہرحال تم اپنا غصہ کم کرو، کنٹرول میں رکھا کرو اپنے غصے کو، اپنا سخت رویہ اپنے مجرموں تک رکھو، حورین سے نرمی سے پیش آیا کرو۔ 2 مہینے ہونے والے ہیں اسے یہاں، لیکن تم اس کو کہیں باہر لے کر نہیں گئے اور میں نے کہا بھی نہیں تھا کہ ایک چھوٹی سی تقریب کر لیتے ہیں تمہارے ولیمے کی، لیکن تم اپنی مرضی کے مالک ہو۔ دیکھو وہ میرا کتنا خیال رکھتی ہے، وہ بہت کم اور معصوم ہے، اگر کوئی غلطی ہو بھی جائے تو پیار سے سمجھایا کرو اسے۔ آئینہ میں اس کے چہرے پر اداسی نہ دیکھو ضامن، وہ بھی کافی چھوٹی ہے، ان سب باتوں کو کہاں سمجھتی ہے، اتنی بڑی ذمہ داری آ گئی ہے اس پہ، اب تمہیں سب کو سنبھالنا ہے بیٹا، اسے خوش رکھو، اس کی صحت کا خیال رکھو۔ وہ نہایت سنجیدگی سے ضامن کو سمجھا رہی تھی۔ ضامن نے ان کی باتوں کے اختتام پر اسبات میں سر ہلایا۔ ضامن جب کمرے میں آیا تو حورین شیشے کے سامنے کھڑی تھی، اس کا ایک ہاتھ اس کے پیٹ پر تھا، چہرے پر مسکراہٹ تھی، سادہ سا جوڑا پہنے، دوپٹہ اچھی طرح سے سر پر لپیٹے، اس وقت وہ ضامن کو بہت معصوم لگی۔ اس کو دیکھ کر ضامن کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آ گئی۔ حورین معاملہ کے احساس کو محسوس کرنے میں اتنی مگن تھی کہ اسے ضامن کی موجودگی کا علم ہی نہ ہو سکا۔ ضامن بھی اس کے پاکیزہ چہرے کو دیکھنے میں مگن تھا۔ جب حورین کو ضامن کی نگاہوں کی تپش محسوس ہوئی تو وہ ہوش میں آئی اور یکدم گھبرا گئی۔ اسی گھبراہٹ میں اس نے رخ ضامن کی جانب کیا، لیکن گھبراہٹ میں ڈریسنگ ٹیبل پر پڑا پرفیوم حورین کا ہاتھ لگنے سے زمین بوس ہو گیا۔ پرفیوم گرنے کی آواز سے ضامن بھی خیالوں سے باہر نکلا۔ ایک دفعہ پھر ضامن کے چہرے پر بے حد سختی در آئی۔ کیا بکواس ہے یہ، کیا چیز ہو تم، ہر وقت غصہ دلاتی رہتی ہو، موڈ خراب کر دیا سارا۔ حورین کا بازو سختی سے دبوچا، اسے اپنے قریب کیا، اس کے بالوں کو سختی سے جھٹکے سے پکڑا اور دھاڑا۔ حورین کا اوپر کا سانس اوپر رہ گیا۔
تم کیا سمجھتی ہو یہ خبر سن کر میں تمہیں سر پہ بٹھا لوں گا؟ یہ خوش فہمی دور کر لو اپنی اور اپنی اوقات میں رہو، میرے لیے صرف بچہ اہم ہے، تم نہیں سمجھے؟ حورین کے بالوں کو جھٹکا دے کر ضامن پھنکارا۔ جج جی، حورین کی کانپتی آواز نکلی جبکہ آنکھیں اشک بار تھی، اسی لیے اپنی اوقات میں رہو اور دفع ہو جاؤ یہاں سے، خبردار اگر اپنی مانوس شکل دکھائی مجھے۔ ضامن ماتھے پر بل ڈالے غضبناک انداز میں ڈالا جبکہ حورین اس کی گرفت میں تھر تھر کانپ رہی تھی، اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہہ رہے تھے۔ الفاظ تھے یا زہر؟ ضامن کے الفاظ اس کا دل چیر گئے۔ اگر ضامن اس وقت اس کے جسم کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بھی کر دیتا تو اسے اتنی تکلیف نہ ہوتی جتنی ضامن کے لہجے اور الفاظ نے دی تھی۔ ضامن ایک جھٹکے سے اسے خود سے الگ کیا۔ حورین اپنے دل کو سنبھالتی جلدی سے کانچ سمیٹنے لگی۔ ضامن اب یونیفارم سمیت بیڈ پر لیٹ چکا تھا۔ حورین بھی کانچ کے ٹکڑے اور اپنا ٹوٹا بکھرا وجود سمیٹ کر کمرے سے نکل گئی۔ موسم کافی سرد ہو گیا تھا لیکن ہیٹر کی وجہ سے کمرے کا ٹیمپریچر بہتر تھا۔ ضامن شاہ بیڈ پر لیٹا ہوا موبائل یوز کر رہا تھا، ڈھیلا سا ٹراؤزر اور اوپر بٹنوں والی شرٹ پہنے ہوئے، ارد گرد کے ماحول سے بے نیاز تھا۔ کالے بال ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے، ایسے خلیے میں بھی وہ باوقار اور باروب شخص لگ رہا تھا۔ جبکہ حورین ڈیڈی سیمی کمرے میں داخل ہوئی، ضامن نے موبائل سے نظر اٹھا کر حورین کو دیکھا۔ شام میں ضامن کی ڈانٹ اور ٹھپڑ کی وجہ سے وہ اب رات 9 بجے ڈیڈی سیمی کمرے میں داخل ہوئی، لیکن ضامن کے دیکھنے پر ڈر کی وجہ سے اس کے پاؤں وہیں دروازے پر جم گئے۔ یہاں آؤ۔ ضامن کی آواز پر وہ کانپتی ٹانگوں کے ساتھ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئی بیڈ کے قریب سر جھکا کر کھڑی ہو گئی۔ بیٹھو۔ حورین کو اپنے قریب بیٹھنے کا اشارہ کر کے اس نے موبائل آف کر کے ایک طرف رکھ دیا اور وہ پوری طرح حورین کی طرف متوجہ تھا۔ حورین اس کے قریب بیڈ پر سکڑ سمٹ کر بیٹھ گئی، گھنی پلکیں ہنوز چکی ہوئی تھی، اناری ہونٹ لرز رہے تھے۔ ماما کو میری شکایتیں لگاتی ہو تم؟ ضامن نہایت سنجیدگی سے گویا جبکہ حورین کا رنگ پھک سے اٹھ گیا۔ جج جی، اس نے حیرت سے ضامن کی طرف دیکھا لیکن پھر فوراً نظریں جھکا لیں جبکہ آواز میں لرزش تھی۔ مطلب لگاتی ہو؟ ضامن نے ایک ابرو اچکا کر پھر سے پوچھا۔ نہیں۔ حورین کی آواز اتنی کم تھی کہ مشکل سے ضامن سن سکا۔ ہم لگانی بھی نہیں، ماما کو اگر کچھ بھی پتہ چلا تو اس کا انجام بہت اچھے سے جانتی ہو تم۔ ضامن کی بات پر وہ تھر تھر کانپنے لگی تھی کیونکہ پچھلی دفعہ کی بیلٹ کی مار وہ کیسے بھول سکتی تھی، جسے سوچتے ہی اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ جج جی، حورین کی آنکھوں سے دو موتی ٹوٹ کر گرے، پھر بھرائی آواز میں وہ بولی۔ اب ضامن بیڈ کے راؤنڈ سے ٹیک لگا کر لیٹ گیا جبکہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اس نے سر کی پشت پر رکھا، جبکہ گہری نظریں حورین کے دلکش سراپے پہ تھی جو کہ سادگی میں بھی غضب ڈال رہی تھی۔ دوپٹہ اتارو اپنا، جانچی نظروں سے حورین کا جائزہ لیتے ہوئے اس نے حکم جاری کیا، جسے سن کر حورین نے التجائی نظروں سے ضامن کو دیکھا۔ جج جی، ضامن کے گونے پر حورین نے کانپتے ہاتھوں سے اپنا دوپٹہ اتارا جو اس نے اچھی طرح اپنے پر لپیٹا ہوا تھا۔ چلو میری شرٹ کے بٹن کھولو۔ ضامن کے انداز میں بھی سنجیدگی تھی۔ ضامن پر پلیز نہیں، وہ بے بسی سے بولتی تھی، آنسوؤں کا بند ٹوٹ چکا تھا جبکہ اس کے سامنے بیٹھا ضامن بے حسی کی انتہا پر تھا۔ کھولو۔ ضامن پھر سے پھنکارا۔ حورین نے اپنے لرزتے ہاتھ ضامن کی شرٹ کے بٹنوں کی جانب بڑھائے جبکہ آنکھیں اس کی بند تھیں۔ ضامن کو وہ ڈیڈی سیمی جھجکتی ہوئی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ حورین نے کانپتے ہاتھوں سے ضامن کی شرٹ کے بٹن کھولے۔ اب ضامن نے اپنا ہاتھ حورین کی کمر میں ڈالا، اسے خود سے قریب تر کیا اور اس کے گردن پر اپنے لبوں سے لمس چھوڑنے لگا۔ حورین نے پھر سے اپنی آنکھیں میچ لی۔ آج پھر رات کے پہر کمرے میں حورین کی سسکیاں گونج رہی تھی۔ وہ ٹھنڈے فرش پر بیڈ کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھی تھی، ٹانگوں کے گیٹ بازو لپیٹے وہ مسلسل رو رہی تھی، آنکھیں بھی تحاشا سرخ تھی جن سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے، بے ترتیب کٹے ہوئے بال بکھرے ہوئے تھے۔ حورین کی حالت اس پر گزری داستان سنا رہی تھی۔ فجر کی اذان کی آوازوں سے سنائی دی تو حورین نے گھٹنوں سے سر اٹھایا، کپ کپاتے ہونٹوں سے حورین نے فرش پر گرا اور اپنا دوپٹہ اٹھایا اور اپنے سر پر لپیٹا۔ کچھ لمحے گزرے تھے کہ حورین بیڈ کا سہارا لے کر اٹھی اور اس نے بیڈ پر سکون سے سوئے ضامن کو دیکھا۔ بے اختیار اس کے منہ سے سسکی نکلی لیکن اپنے منہ ہاتھ پر رکھ کر اس نے اپنی سسکیوں کا گلا گونڈ دیا، پھر لڑکھڑاتے قدموں سے چلتی ہوئی الماری تک آئی۔ الماری سے اپنا ایک جوڑا نکال کر وہ واش روم میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد جب وہ آئی تو اب اس کی حالت کافی حد تک بہتر ہو چکی تھی۔ گلابی رنگ کا سادہ سا جوڑا پہنے، بال تولی سے خشک کرنے کے بعد حورین نے دوپٹہ لپیٹا اور مسلح بچھا کر نماز ادا کرنے لگی۔ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو ایک بار پھر وہ خود پر قابو نہ رکھ سکی اور سسکیوں سے رونے لگی۔ اللہ جی، کیوں میرے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے؟ کیوں وہ میرے ساتھ جانوروں سے بدتر سلوک کرتے ہیں؟ نہیں، مجھے کوئی شکوہ نہیں کرنا، مجھے ہر حال میں اپنے پروردگار کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے میری آزمائش ہے۔ اللہ پاک مجھے سرخرو کرنا ہے اس آزمائش میں۔ اللہ جی، میں آپ کا ہر حال میں شکریہ ادا کرتی ہوں۔ حورین کے رونے کی آواز سے ضامن نیند سے بیدار ہوا اور حورین کو مسئلے پر بیٹھ کر ہاتھ پھیلا کر روتے دیکھا تو ایک پل کو اس کا دل کانپا تھا۔ بلینکٹ اتار کر وہ بیڈ سے اترا اور بیڈ کی دوسری جانب پڑی اپنی شرٹ اٹھا کر پہنی۔ اب وہ حورین سے کچھ فاصلے پر بیٹھ کر اس کے چہرے کو بغور دیکھنے لگا۔ آپ؟ حورین نے جب ضامن کو خود کے قریب بیٹھے دیکھا تو یکدم گھبرا گئی۔ اتنا رو رو کر میرے لیے بد دعائیں مانگ رہی ہو؟ ضامن کا اسپاٹ چہرہ، اس کے الفاظ حورین کے دل کو چیر رہے تھے۔ نہیں، میں نے کچھ نہیں کیا، میں بس نماز ادا کر رہی تھی۔
ٹوٹے لفظوں سے وہ اپنی صفائی پیش کر رہی تھی جبکہ اس کی آواز لرز رہی تھی۔ ضامن اسے نظر انداز کرتا ہوا اٹھ کر بیڈ کی سائڈ ٹیبل سے اپنا موبائل اٹھا کر استعمال کرتا ہوا بولا، اگر میرے لیے بد دعائیں مانگنی ہو تو اب یہاں آؤ۔ ضامن کا حکم سن کر اس نے اپنا مسئلہ سمیٹ کر رکھا اور ڈرتے ہوئے ضامن کے پیچھے کھڑی ہوئی۔ ججی، حورین کی آواز پر ضامن نے موبائل سائڈ پر رکھا اور اس کی جانب مڑا۔ حورین کے چہرے کی پاکیزگی اور نور دیکھ کر وہ چونک گیا۔ میں بد دعا نہیں کر رہی تھی، پلیز مجھے مت ماریے گا۔ حورین کی آنکھیں بار بار بھیگ رہی تھی۔ خبردار حورین، اگر میرے سامنے تم نے کوئی ڈرامہ کیا تو حشر بگاڑ دوں گا تمہارا، کیونکہ تمہاری یہ آنسو میرا دل نہیں پگھلا سکتے۔ واقعی وہ سچ کہہ رہا تھا، اس کا دل پتھر کا ہی ہو گیا تھا۔ ضامن کے الفاظ ہمیشہ حورین کا دل دکھاتے تھے۔ ابھی بھی اس کے آنسو بھائی بہنے کے بجائے دل پر گر رہے تھے۔ یکدم حورین کا سر بھاری ہوا اور اس کو چکر آنے لگے۔ وہ بیڈ کا سہارا لے کر بیٹھ گئی تھی۔ کیا ہوا تمہیں؟ حورین کی طبیعت اسے بوجھل سی لگی۔ حورین کو ایسے بیٹھا دیکھ کر اسے فکر سی ہوئی، لیکن ضامن شاہ جیسا پتھر دل کہاں نرم پڑ سکتا تھا۔ حورین کا بازو سختی سے پکڑ کر اس نے حورین کو اپنے سامنے کھڑا کیا۔ ضامن نے اس قدر سختی سے اسے دبوچا ہوا تھا کہ تکلیف کی وجہ سے حورین کے منہ سے سسکیں نکلی۔ رات کچھ کھایا تھا تم نے؟ سخت لہجے میں ضامن نے پوچھا تو حورین نے ڈرتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ حورین، اگر میرے بچوں کو تمہاری لاپرواہی کی وجہ سے کوئی نقصان پہنچا تو اپنے انہی ہاتھوں سے تمہارا گلا دبا دوں گا۔ اگر زندگی پیاری ہے تو میری اولاد کی حفاظت کرو۔ بچے نہیں ہو تم جو تمہیں ایک ایک بات سمجھانی پڑے۔ کھانا ٹائم پر کھایا کرو اور خود اپنا خیال رکھو، سمجھی؟ حورین کی بات پر یکدم غصے میں آیا تھا، لیکن غصے کو دبا کر اس نے ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہا، ججی۔ حورین نے سہمے ہوئے کہا، دفع ہو جاؤ اب یہاں سے۔ ایک بار پھر حورین اپنا ٹوٹا بکھرا وجود لے کر کمرے سے چلی گئی، جبکہ آنکھیں ہنوز اشک بار تھیں۔ سمیہ بیگم کی حالت کافی خراب تھی۔ وہ دن بدن بیمار پڑتی جا رہی تھی۔ 2 ماہ سے انہوں نے حورین کو نہیں دیکھا تھا۔ آخر وہ ماں تھی، ان کا کلیجہ کرتا تھا۔ جب وہ حورین کے بارے میں سوچتی تھی، جب ضامن حورین کو لے کر آیا تھا، حورین کی حالت بہت بری تھی۔ ضامن نے اسے بے دردی سے مارا تھا، یہ سوچ ہی انہیں تکلیف دے رہی تھی۔ بار بار وہ منظر ان کی آنکھوں کے سامنے آیا تھا جب ضامن ان کی بیٹی کو بے دردی سے کھینچتا ہوا لے گیا اور وہ کچھ نہ کر سکی۔ سمیہ بیگم سلیمان سے بھی کھچی کھچی سی رہتی تھیں۔ حقیقت نہ جاننے کے باوجود سلیمان اور ضامن کی گفتگو، سلیمان کا احساس جرم کرنے سے وہ کچھ تو سمجھ گئی تھی کہ آج حورین کی حالت کا ذمہ دار کہیں نہ کہیں سلیمان ہے۔ سلیمان بھی چپ رہتے تھے۔ ان کو یہ دکھ تھا کہ حورین کو ان کے کیے کی سزا مل رہی ہے۔ سچ کہتے ہیں، کسی کی بیٹی کے ساتھ غلط کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ دنیا مکافات عمل ہے۔ کاش وہ ماضی میں پیسوں کا لالچ نہ کرتے اور نہ بیا کی زندگی خراب ہوتی اور نہ آج ان کی بیٹی سزیے سے گزر رہی ہوتی۔ ان 2 ماہ میں رامین بھی بہت بدل گئی تھی۔ وہ پہلے جیسی شوخ و چنچل نہیں رہی تھی، بلکہ حورین کے واقعے کے بعد وہ بہت ڈر سے گئی تھی۔ اسے حورین کی بہت یاد آتی تھی، لیکن بس اکیلے میں اسے یاد کر کے روتی تھی، کیونکہ وہ اپنے ماں باپ کی باتیں سن چکی تھی کہ ان کا حورین سے کسی بھی قسم کا کوئی رابطہ رکھنا ضامن کو پسند نہیں، اور اگر انہیں حورین سے ملنے یا بات کرنے کی کوشش کی تو ضامن حورین پر ظلم کرے گا۔ اسے جب حورین کی یاد آتی تو اپنے کمرے میں جا کر بس روتی تھی۔ ضامن کسی کام سے باہر گیا ہوا تھا۔ حورین نے مغرب کی نماز ادا کی اور اٹھ کر بیٹھ کے ایک جانب آ کر لٹ کے غیر مرئی نقطے کو تکتے اپنی سوچوں میں گم تھی۔ کتنا کچھ بدل گیا تھا اس کی زندگی میں۔ وہ تو اپنی زندگی میں اپنی پڑھائی میں مگن رہتی تھی، ضامن کی وجہ سے اس کی پڑھائی بھی چھوٹ گئی۔ کیا کیا خواب نہیں تھے اس کے۔ وہ اپنے ماں باپ سے ملنے کے لیے تڑپتی رہتی تھی، لیکن ضامن سے کہنے کی ہمت نہیں رکھتی تھی۔ سب سے بڑی تبدیلی جو اب آئی تھی اس کی زندگی میں، وہ یہ خبر تھی کہ وہ پریگننٹ ہے۔ اس خبر سے اسے یہ امید تھی کہ ضامن کا رویہ بدل جائے گا، لیکن ایسا نہ ہوا۔ ضامن ابھی بھی اس سے نفرت کرتا تھا، اسے اذیت دیتا تھا۔ اس کی نظر میں اس کی کوئی اوقات نہیں تھی۔ ضامن کے لیے صرف بچہ اہم تھا۔ ابھی وہ اپنے سوچوں میں گم تھی کہ سائڈ ٹیبل پر رکھا ہوا ضامن کا سیل فون بجنے لگا۔ لگتا فون یہیں بھول گئے۔ حورین نے ٹیبل پر رکھا فون لے کر خود سے کہا۔ 2-3 بیلز کے بعد فون بجنا بند ہو گیا، لیکن یکدم حورین کے دماغ میں ایک سوچ آئی اور کچھ سوچتے ہوئے اس نے ضامن کا سیل فون اٹھایا۔ گھر فون کرتی ہوں ماما، اور رامین سے بات کرنے کو بہت دل چاہ رہا ہے، پتہ نہیں کیسے ہوں گے سب۔ نہیں نہیں، اگر ضامن کو پتہ چل گیا تو وہ مجھے بہت ماریں گے۔ ہاں، نہیں کرتی فون۔ ضامن کے غصے کو وہ بہت اچھی طرح سے جانتی تھی۔ ضامن کبھی غلطی معاف نہیں کرتا۔ اداسی سے سوچتے ہوئے اس نے موبائل سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ نہیں، بات کر کے ہسٹری ڈیلیٹ کر دوں گی، پھر تم کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ ہاں پھر یہ موقع ملے نہ ملے۔ پھر ایک امید سے اس نے ضامن کا سیل فون اٹھایا، لیکن ضامن کے فون پر پاس ورڈ لگا ہوا تھا۔ اداسی سے اس نے موبائل رکھ دیا اور اٹھ کر نیچے چلی گئی، لیکن بار بار اس کا دھیان لینڈ لائن فون کی طرف جا رہا تھا۔ ضامن ابھی تک نہیں آیا تھا۔ اماں بھی پاکیزہ ماما کے روم میں تھیں۔
हुरैन ने कुछ हिम्मत करके सोफे के पास रखे फ़ोन पर घर का नंबर मिलाया और उसे कान से लगाया। उसका दिल धक धक कर रहा था। सर्द मौसम में भी उसे पसीने आ रहे थे। अगर ज़ामिन को पता चल गया तो इससे आगे उसकी सोच जाने से इनकारी थी। हेलो, समिया बेगम की आवाज़ सुनकर हुरैन की आंखें भीग गई। हेलो, समिया बेगम फिर से आवाज़ उभरी। मामा। इससे ज़्यादा हुरैन से बोला नहीं गया तो वो फुट फुट कर रोने लगी। हुरैन, मेरी जान, मेरा बच्चा। समिया बेगम इतने दिनों बाद हुरैन की आवाज़ सुनकर रोने लगी। मामा। इस वक्त हुरैन खुद को बेबस महसूस कर रही थी। वो अपनी माँ के गले लगना चाहती थी लेकिन बहुत मजबूर थी। नहीं हुरैन, नहीं मेरा बच्चा, मत रो मेरी जान। कैसी है मेरी बेटी? समिया बेगम हुरैन के रोने से तड़प गई थी। मामा, आप कैसी हैं? आप ठीक है ना? पापा कैसे हैं? और रामीन, रामीन कैसी है मामा? हुरैन रोते हुए उनसे पूछ रही थी। सब ठीक है बेटा, तुम बताओ तुम कैसे हो? जामिन करवाइए, तुम्हारे साथ कैसा है हुरैन बेटा? तुम ठीक हो ना? अभी इससे पहले कि हुरैन को जवाब देती, जामिन उसे बाजू से पकड़कर उसका रुख अपनी तरफ किया और जोरदार थप्पड़ हुरैन को मारा। थप्पड़ इतना जोर से मारा गया था कि हुरैन के होंठ से खून बहने लगा और वो फर्श पर जा गिरी। फिर जामिन ने फ़ोन उठाकर पूरी कुव्वत से फर्श पर दे मारा, जिसकी वजह से उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। खौफ की वजह से हुरैन थर थर कांपने लगी, यहाँ तक कि उसके आंसू खुश्क हो गए और आंखें खौफ की वजह से फैली हुई थी। हुरैन को फ़ोन पर बात करते देखकर जामिन को शदीद गुस्सा आया था। जामिन का चेहरा बेहद सुर्ख था, उसकी आंखें अंगारे बरसा रही थी। ये क्या हरकत थी हुरैन? वो अपना गुस्सा दबाने की बेहद कोशिश कर रहा था लेकिन हुरैन अनजाने में उसके अंदर का हैवान जगा चुकी थी। पर प्लीज़ माफ़ कर दें मुझे, मैं मामा से बात, मम मुझे बहुत याद आ रही थी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। इस वक्त हुरैन बहुत डर गई थी और बाकायदा जामिन के आगे अपने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगी। नहीं नहीं, प्लीज़ जामिन, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें, आइंदा कभी ऐसा नहीं होगा, प्लीज़ माफ़ कर दें। हुरैन रोती हुई जामिन से फरियाद कर रही थी लेकिन जामिन पर उसकी किसी बात का असर नहीं हो रहा था। उसने हुरैन को बाजू से पकड़ा और घसीटते हुए सीने चढ़ने लगा। शोर सुनकर अम्मा बाहर निकली, जो कि पाकिज़ा शाह को दवाई दे रही थी। लाउंज का मंजर देखकर अम्मा हैरान रह गई। एक तरफ फर्श पर फ़ोन के टुकड़े पड़े थे और जामिन हुरैन को घसीटते हुए ले जा रहा था, जबकि हुरैन खुद को जामिन की गिरफ्त से छुड़ाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। रोती सिसकती माफिया मांग रही थी लेकिन जामिन पर जुनून सवार हो गया था। उसे घसीटते हुए कमरे में ले गया। या अल्लाह, रहम कर इस बेकसूर पर। हाय, क्या करूँ, शाहजी तो बहुत गुस्से में है, हम दुआ के सिवा क्या कर सकते हैं? खुदा रहम करे इस मासूम पर। अम्मा दुआ करती हुई पाकिज़ा के कमरे में चली गई। कमरे में लाकर जामिन ने उसे बेकार चीज़ की तरह बेदर्दी से फर्श पर फेंका था। कमरे का दरवाज़ा बंद करके जब वो मुड़ी तो उसकी वहशी आंखें देखकर हुरैन को अपने जिस्म में से जान निकलती हुई महसूस हुई। पर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें, अब कभी गलती नहीं होगी, प्लीज़ माफ़ कर दें। जामिन हुरैन की जानिब कदम बढ़ा रहा था जबकि हुरैन पीछे की तरफ होती जा रही थी। एक झटके से जामिन ने उसकी कलाई से पकड़कर अपने सामने खड़ा किया। मेरी बात तुम्हारे सर के ऊपर से गुजर जाती है ना? हाँ बोलो। जामिन ने उसकी नाजुक कलाई पर अपनी गिरफ्त सख्त की। मैं मामा से बात। शट अप, जामिन यकदम चिल्लाया। तुमसे मैंने कुछ नहीं पूछा। हाँ बोला, मैंने मना किया था कि तुम फ़ोन से दूर होगी लेकिन मेरी बात को तुमने सीरियस नहीं लिया। कमरे में जामिन की चंगारती आवाज़ गूंज रही थी। मम, मुझे मामा की याद आ रही थी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें प्लीज़। शदीद खौफ की वजह से उसके हल्क से अब आवाज़ भी नहीं निकल रही थी लेकिन लरसते वजूद समेत वो जामिन के सामने रहम की फरियाद कर रही थी। मेरी बात को सीरियस नहीं लिया तुमने, अब ऐसे तरीके से समझाऊंगा कि कभी मेरी कही हुई बात तुम नहीं भूलोगी। जामिन ने हुरैन को एक बार फिर फर्श पर धक्का दिया। अब उसका हाथ अपनी बेल्ट की तरफ था। नहीं नहीं, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। जामिन को अपनी बेल्ट उतारता देखकर हुरैन बेहद खौफजदा हुई थी और जामिन के कदमों में बैठकर माफ़ी मांगने लगी लेकिन जामिन की आंखों में इस वक्त सिर्फ वहशत थी। जामिन ने हुरैन की कमर पर बेल्ट से ज़ोरदार सरब लगाई जिसकी वजह से हुरैन तकलीफ के बायस कराने लगी। आ आ आ तैश के आलम में एक बार फिर जामिन ने बेल्ट से दो तीन सर पे लगाई। प्लीज़ छत छोड़ दे, मुझे माफ़ कर दें। तद की शरीर से वो करा रही थी लेकिन जामिन से माफ़ी की भीख भी मांग रही थी। मैंने मना किया था कि तुम फ़ोन को हाथ नहीं लगाओगी लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। मैंने कहा भी था हुरैन कि मैं तुम्हारी गलती माफ़ नहीं करूँगा। जामिन फिर चलाया। प्लीज़ जामिन, आपको आपके होने वाले बच्चे का वास्ता, माफ़ कर दें प्लीज़, मुझे मत मारें। अभी जामिन एक और बार हुरैन को बेल्ट से मारता इससे पहले हुरैन हाथ जोड़कर उसे वास्ता देने लगी। हुरैन के अल्फाज सुनकर जामिन का उठता हाथ वहीं रुक गया और उसने हाथ पर लपेटी बेल्ट दूर फेंक दी और फर्श पर हुरैन के करीब बैठ गया जो अब चीख चीख कर रोने लगी थी। सिर्फ अपने बच्चे की वजह से तुम्हें बख्श रहा हूँ। हुरैन को दोनों कांधों से पकड़कर उसने कहा, फिर उठ खड़ा हुआ और गहरे गहरे सांस लेने लगा जबकि हुरैन फर्श पर आड़ा तिरछा लेटी बुरी तरह रो रही थी। उसका वजूद कांप रहा था। बंद करो अपने ये ड्रामे, कोई इतना जुल्म नहीं हुआ तुम्हारे साथ। उठो, अपना हुलिया खरीद करके खाना लाओ मेरे लिए। हुरैन के करीब जाकर उसने स्पार्ट लेते में कहा, हुरैन उठो और 10 मिनट के अंदर खाना लाओ मेरे लिए। वो एक बार फिर चलाया। हुरैन को अपने जिस्म में शदीद दर्द महसूस हो रहा था लेकिन हिम्मत करके उठी।
لڑکھڑاتے قدموں سے چلتی ہوئی واش روم گئی۔ بار بار اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ رہا تھا۔ منہ پر ٹھنڈے پانی کے چھپکے ڈالے وہ باہر آئی تو ضامن کمرے میں موجود نہ تھا، بلکہ ٹیرس سے سگریٹ کی سمیل آ رہی تھی۔ حورین خود کو سنبھالتی نیچے چلے گئی۔ کچن میں آ کر اس نے روٹی بنائی اور کھانا نکال کر ضامن کے لیے لے گئی۔ اس کو جسم میں شدید درد ہو رہا تھا اور روتے سسکتی ہوئی سو گئی۔ ضامن کافی رات کو گھر واپس لوٹا تو کمرے میں آیا۔ حورین بیڈ کی ایک طرف لیٹی سو رہی تھی۔ ضامن فریش ہو کر اس کے قریب لیٹ گیا، لیکن نیند اسے کافی دیر بعد آئی۔ صبح کے 9 بج رہے تھے، وہ کافی لیٹ ہو گیا تھا۔ حورین ابھی بھی سوئی ہوئی تھی، اس لیے وہ اسے جگانے لگا۔ حورین اٹھو۔ ضامن کے 2-3 بار آواز دینے پر جب وہ نہ اٹھی تو وہ بیڈ سے اتر کر اس کے قریب جانے لگا۔ ضامن کے 2-3 بار آواز دینے پر بھی وہ جب نہ اٹھی تو وہ بیڈ پر اس کے قریب جا کر اسے جگانے لگا، لیکن حورین پھر بھی نہ اٹھی۔ اب ضامن کو اس کی فکر ہونے لگی تھی۔ اس نے حورین کی نبض چیک کی، لیکن وہ بہت سلو تھی۔ ضامن کو کچھ سمجھ نہیں آیا۔ اس نے فوراً الماری سے حورین کی چادر نکالی اور حورین کے اوپر لپیٹی۔ موبائل، والیٹ اور گاڑی کی کیز پاکٹ میں رکھ کر اس نے حورین کو اپنے بازوؤں میں بھرا اور وہ نیچے آیا۔ حورین کو گاڑی کی پچھلی سیٹ پر لٹا کر ضامن نے گاڑی سٹارٹ کی۔ ہاسپٹل پہنچ کر حورین کو فوراً ایمرجنسی میں داخل کیا گیا، جبکہ ضامن باہر بے چینی سے ادھر سے ادھر چکر لگا رہا تھا کہ اتنے میں ڈاکٹر باہر آئے تو ضامن ڈاکٹر کی جانب بڑھ گیا۔ کیسی ہے میری بیوی؟ ضامن کی آواز میں بے چینی تھی۔ دیکھیں، ہم ان کا ٹریٹمنٹ شروع نہیں کر سکتے، ان کی کنڈیشن کافی سیریس ہے۔ آپ پولیس کو بلائیں، نہیں تو ہم خود بلا لیں گے، کیونکہ یہ پولیس کیس ہے، ڈاکٹر نے تلخی سے کہا۔ ڈاکٹر کی بات سن کر ضامن کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ مطلب یہ کہ پیشنٹ پر شدید تشدد کیا گیا ہے، اس کے باوجود کہ وہ پریگننٹ ہے ان کو مارا پیٹا گیا ہے۔ ہاں تو اس کو دیکھیں، جا کر علاج کریں اس کا، اور اس سے کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر کی باتوں کو نظر انداز کرتا وہ پھر سے گویا ہوا۔ پہلے مارتے ہیں، پھر آ کر ہاسپٹل والوں پر اپنی دولت کا دونس جماتے ہیں۔ آپ تو لگتا ہے پولیس کو نہیں بلائیں گے، ہم ہی کال کرتے ہیں۔ ڈاکٹر یہ کہہ کر جانے لگی، لیکن ضامن کی بات پر رک گئی۔ میں ایس پی ضامن علی، آپ میری بیوی کا ٹریٹمنٹ شروع کریں، میں تم سمیت تمہارے ہاسپٹل کا علاج کروں۔ ڈاکٹر کی باتیں ضامن کو غصہ دلا گئی تھی۔ ایک تو اسے حورین کی فکر ہو رہی تھی اور وہ ڈاکٹر بس بولے جا رہی تھی۔ اسی لیے ضامن نے اپنا والیٹ نکال کر اپنا کارڈ ڈاکٹر کو دکھایا اور سختی سے وارن کیا، جبکہ ضامن کی وارننگ سن کر ڈاکٹر گھبرا گئی اور الٹے قدموں سے واپس چلی گئی۔ ڈاکٹر کو گئے کافی دیر ہو گئی تھی، ابھی تک حورین کی حالت تشویشناک تھی۔ ضامن پریشانی کے عالم میں ادھر سے ادھر چکر لگا رہا تھا۔ کافی دیر بعد ڈاکٹر باہر آئی تو ضامن جلدی سے ڈاکٹر کی طرف بڑھا۔ ڈاکٹر کیسی ہے میری وائف؟ اب ان کی حالت کچھ بہتر ہے، لیکن کیا؟ ڈاکٹر نے بات ادھوری چھوڑی تو ضامن نے بے چینی سے پوچھا۔ لیکن ان کا مس کیریج ہو گیا، وہ کافی ویک ہے، اس لیے آگے ان کا خاص خیال رکھیے گا، کچھ دیر میں انہیں ہوش آ جائے گا، آپ کل ان کو گھر لے جا سکتے ہیں۔ ڈاکٹر اور بھی کچھ کہہ رہی تھی، لیکن ضامن نے تو بس اتنا سنا کہ اس نے بچہ کھو دیا۔ پاس پڑی کرسی کا سہارا لے کر وہ کچھ دیر ایسے ہی بیٹھا رہا، پھر اٹھ کر بغیر حورین کو ملے ہاسپٹل سے نکلتا چلا گیا۔ صبح سے شام ہو چکی تھی جب وہ ہاسپٹل پہنچا تو رات کے 11 بج رہے تھے۔ حالت ابھی بھی اس کی رف سی تھی، ٹراؤزر پر شرٹ پہنے، بال ماتھے پر بکھرے ہوئے، آنکھیں بے تحاشا سرخ تھی، اس کے چہرے پر تھکاوٹ کے آثار نمایاں تھے۔ حورین ابھی دوائیوں کے ذریعے سے سو رہی تھی۔ ضامن دروازہ بند کر کے اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا اور اسے بغور دیکھنے لگا۔ اس خوبصورت سفید و گلابی چہرے پر معصومیت کے ساتھ اذیت تھی، ہونٹ پر زخم تھا، جبکہ دائیں گال پر انگلیوں کے نشان تھے۔ ضامن کو آج وہ کافی بیمار اور کمزور لگی۔ ضامن نے جھک کر اس کے ماتھے پر اپنے ہونٹوں کا لمس چھوڑا، پھر اس نے اس کے ڈرپ لگے ہوئے ہاتھ کو تھاما اور اپنے ہونٹوں سے لگایا، پھر آرام سے حورین کے ہاتھ سے ڈرپ نکال دی۔ آہستہ سے حورین کو اپنے بازوؤں پر اٹھایا اور اسے لے کر ہاسپٹل سے نکلتا چلا گیا۔ راستے میں 1-2 نرس نے اسے روکنے کی کوشش کی، لیکن ضامن کی آنکھوں کی وجہ سے خوف زدہ ہو کر کوئی اس کے قریب نہ آیا۔ اسے حویلے لا کر وہ اسے کمرے میں لایا اور حورین کو بیڈ پر لٹایا اور خود بھی اس کے قریب لیٹ کر اس نے حورین کو اپنے بازوؤں کے حصار میں لے کر اپنے سینے سے لگایا اور اس کی کمر کو سہلانے لگا، جس پر کل اس نے بے دردی سے کئی بیلٹ مارے تھے۔ مجھے افسوس ہے حورین تمہاری قسمت پر کہ تم نے میرے جیسے پتھر دل آدمی سے محبت کی، اور مجھ جیسا وحشی تمہارا شوہر ہے۔ تمہاری یہ خوبصورتی بھی میرا دل نہ پگھلا سکی۔ ہاں میں جانتا ہوں حورین، تم مجھ سے محبت کرتی ہو، میں نے تمہاری آنکھوں میں بے پناہ محبت دیکھی ہے اپنے لیے۔ میرے اتنے ظلم کے بعد بھی تم مجھ سے نفرت نہیں کرتی بلکہ بہت محبت کرتی ہو۔ حورین جب مجھے پتا چلا کہ میں باپ بننے والا ہوں تو جانتی ہو یہ میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی تھی، لیکن مجھ سے میری خوشی چھن گئی، میری اولاد دنیا سے آنے سے پہلے ہی مر گئی۔ وہ جو میں نے تمہارے ساتھ کیا اس کی سزا مل گئی مجھے میری ہر غلطی اور گناہ کا احساس ہے حورین۔ آج تمہاری روح اور جسم پر جتنے بھی زخم ہیں وہ میرے دیے ہوئے ہیں، لیکن میں کیا کروں حورین، میں دوہری اذیت سے گزر رہا ہوں۔ میں چاہتا ہوں یا کہ سب بھول کر تمہارے ساتھ نارمل لائف سپینڈ کروں، لیکن جب بھی آپ ہی کو دیکھتا ہوں میں پھر سے وہیں جا کھڑا ہوتا ہوں جہاں بے حد اذیت ہے، وہ اذیت جس نے مجھے جانور سے بھی
بھی بدتر بنا دیا ہے۔ جانتی ہو کل میں کہاں گیا تھا؟ میں ہاسپٹل گیا تھا جہاں میری بہن زندگی اور موت سے لڑ رہی تھی۔ انہوں نے خودکشی کرنے کی کوشش کی تھی۔ حورین، میری اتنی صابر بہن یہ کیسے قدم اٹھا سکتی ہے؟ یہ سوچ آتے ہی میری دماغ کی نسیں پھٹی ہیں۔ میری بہن نے ہر ظلم برداشت کیا ہے حورین، ہر ظلم۔ زیادتی ہوئی اس کے ساتھ، پھر اسی بے غیرت کے ساتھ نکاح ہو گیا، اور پھر ہر دن اور رات انہوں نے صبر سے وقت گزارا۔ جانتے ہو میں 15 سال کا تھا اس وقت سے اپنی بے قصور بہن کو ظلم اور اذیت سہتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ میرا بس چلتا تو اس گھٹیا آدمی کو اسی وقت اس کے باپ کی طرح تڑپا تڑپا کر مار دیتا، لیکن آپی نے اپنی قسم دے کر روک رکھا تھا۔ کل اس گھٹیا آدمی نے آپی سے اس کے جینے کی وجہ اس کا بیٹا چھین لیا۔ حورین، وہ مر رہی تھی، میں نہیں دیکھ سکا انہیں اس اذیت میں۔ اسے وعدہ کر کے آیا ہوں کہ ان کے بیٹے کو لے کر آؤں گا۔ حورین، میں 12 سال سے اس اذیت سے گزر رہا ہوں جس نے مجھے وحشی حیوان بنا دیا۔ میری بہن کی زندگی خراب کرنے میں تمہارے باپ کا برابر کا قصور ہے۔ مجھے نہ اجاز سے امید تھی نہ عاصم سے، لیکن سلیمان، وہ تو ہمارا خون تھا، ان کی غلطی کی وجہ سے میری بہن کی زندگی برباد ہوگی۔ میرا باپ مر گیا، میری ماں زندہ لاش بن گئی، میں وحشی بن گیا، پتھر دل بن گیا۔ 12 سال حورین، یہ عرصہ کم نہیں۔ 12 سال میں نے اپنی بہن کو سسکتے ہوئے دیکھا ہے، اپنی ماں کو روتے ہوئے دیکھا ہے۔ 12 سال سے میں اپنے آپ سے جنگ لڑ رہا ہوں، لیکن آج میں تھک گیا ہوں۔ آج اولاد کے دکھ نے مجھے تھکا دیا ہے۔ حوران کو اپنے سینے سے لگائے، وہ بہت ٹوٹے ہوئے لہجے میں باتیں کر رہا تھا، جبکہ آنکھیں اس کی شدید سرخ تھی۔ تھوڑی تھوڑی دیر بعد وہ حوران کے ماتھے اور گالوں کو چومتا تھا۔ موبائل کی رنگ ٹون سے وہ اس کی طرف متوجہ ہوا۔ ہیلو، ہاں علی، سب ٹھیک ہے؟ نظریں حورین کے چہرے پر رکھتے ہوئے اس نے فون کان سے لگایا اور گویا ہوا، جبکہ چہرے پر سختی در آئی تھی۔ اچھا، تم آپی کا خیال رکھو، ان کو بولے پریشان ہو، میں ہنی کو لے کر آؤں گا۔ دوسری طرف کی بات سننے کے لیے وہ خاموش ہوا۔ ہاں، تم احمد کے ساتھ مل کر عاصم کے سارے کالے کرتوت کھولو، اور سارے افیئرز، اور جن جن بے قصور لڑکیوں کو اس نے اپنی ہوس کا نشانہ بنایا ہے، اور جتنے بزنس مین فراڈ کیے، سب کے کیس کھولو۔ وہ آدمی مجھے 1 ہفتے میں جیل کے اندر چاہیے، کیونکہ وہ جیل میں جائے گا تو ہنی آپی کے پاس آ سکے گا۔ آواز دھیمی تھی لیکن لہجے میں وارننگ تھی۔ ہاں اوکے، میں بس آتا ہوں کچھ دیر میں۔ یہ کہہ کر ضامن نے کال کاٹ دی اور موبائل سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ پھر کافی دیر وہ حورین کو اپنے سینے سے لگائے آنکھیں بند کیے لیٹے رہا۔ کچھ لمحوں بعد اس نے آنکھیں کھولی۔ میری جان، اپنا خیال رکھنا، گیٹ ویل سون۔ یہ کہہ کر ضامن حورین سے دور ہوا اور جھک کر اس کا ماتھا چوما، پھر الماری سے اپنے کپڑے نکال کر واش روم میں چلا گیا۔ جب کچھ دیر بعد وہ واپس آیا تو بلیک پینٹ کے اوپر وائٹ شرٹ پہنے ہوئے تھا، اور پھر الماری سے بلیک جیکٹ نکال کر پہنی۔ اس کے چہرے پر چٹانوں جیسی سختی تھی، کچھ دیر پہلے والی نرمی اب اس کے چہرے پر کہیں نہیں تھی۔ کچھ ضروری پیپرز، والٹ، ریوالور، موبائل اور گاڑی کی چابیاں لے کر وہ بالکل تیار تھا۔ حورین پر ایک نظر ڈال کر وہ کمرے سے نکلا اور پاکیزہ شاہ کے کمرے کا رخ کیا۔ اس وقت صبح کے 5 بج رہے تھے۔ ضامن جب ان کے کمرے میں پہنچا تو وہ سو رہی تھی۔ ادب سن کے ہاتھوں پر بوسہ دے کر وہ باہر نکلا۔ اب اس کا رخ اماں کے کمرے کی طرف تھا۔ دروازے پر دستک ہوئی تو اماں باہر آئی۔ ضامن نے ان کے حوران کی طبیعت کا بتایا۔ اب اس کا خیال رکھیے گا، کھانا اور دوائی ٹائم پر دیجیے گا، ہر وقت اس کے پاس رہنا ہے آپ نے۔ اگر ماما یا حورین میرے بارے میں پوچھے تو کہیے گا 1-2 ہفتے کے بعد واپس آؤں گا۔ یہ کہہ کر ضامن حویلی سے چلا گیا، جبکہ اماں کو حورین کا سن کر بے حد دکھ ہوا۔ سونا رب بچی پر رحم کرے، یہ دل میں کہتی وہ کمرے میں چلی گئی۔ نہ بیٹا مت رو، اتنا برا حال کر لیا اپنے رو رو کر۔ بس بیٹا، جب سے حورین کو ہوش آیا تو وہ اس وقت سے رو رہی تھی۔ ماں جی اسے چپ کروانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس کے آنسو تھے کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ ماں جی، میں گھر کب آئی تھی؟ کون لایا تھا مجھے؟ آنسو پونچھ کر وہ بولی، جبکہ رو رو کر اس کی آواز پھٹ گئی تھی۔ شاہ جی آپ کو لے کر آئے تھے رات کو۔ وہ کہاں ہیں؟ اس واقعے کے بعد وہ ضامن سے مزید خوفزدہ تھی۔ ضامن کے ذکر پر ہی اس کے جسم میں کپ کپاہٹ طاری ہو گئی تھی۔ بیٹا، وہ 1-2 ہفتوں کے لیے اپنے کام سے گئی ہیں، آپ فکر نہ کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ سونا رب آپ کی گود پھر سے ہری کرے گا۔ نہ جانے ماں جی نے اسے یہ تسلی کیا سوچ کر دی تھی۔ یہ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں ظلم کو روکنے کے لیے اتنی کوشش نہیں کی جاتی جتنی مظلوم کو چپ رہنے کی نصیحت کی جاتی ہے۔ کاش اگر مظلوم کی آواز دبانے کے بجائے ظالم کو روکا جائے تو آج کھلے عام دھڑلے سے لوگ ظلم نہ کر رہے ہوتے۔ ماں جی کی بات پر وہ چیخ چیخ کر رونے لگی۔ نہیں، مجھے نہیں رہنا ان کے ساتھ، وہ مار دیں گے مجھے، میں کیا کروں؟ ماں جی دعا کریں میرے لیے، میں ایک بار ہی مر جوں، بار بار اپنی تصویر نہیں سہی جاتی مجھ سے۔ یہ دعا ابھی دی ہے آپ نے، اس سے تو اچھا ہے کہ آپ میری موت کی دعا مانگیں۔ اگر دعا کرنی ہے تو میرے مرنے کی کریں۔ حورین چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی۔ وہ لڑکی جن کی انہوں نے اونچی آواز تک نہیں سنی تھی، وہ چیخ چیخ کر رو رہی تھی۔ حورین کی حالت دیکھ کر وہ خود بھی رو پڑی، جبکہ اس کے الفاظ اس کی اذیت کو ظاہر کر رہے تھے۔ شاہ جی کو کیوں رحم نہیں آتا اس معصوم پر؟ ہائے، اتنی سی عمر میں کیا حال ہو گیا بچی کا؟ وہ دل میں سوچتی ہوئی حورین کو گلے لگا کر خود بھی رونے لگی۔
ضامن کو گئے کافی دن ہو گئے تھے، اب حورین کی طبیعت بہتر تھی، اس کے جسم کے زخم تو بڑھ گئے تھے لیکن روح پر لگے زخم ابھی بھی تازہ تھے۔ وہ ابھی بھی ضامن کے بارے میں سوچ کر جی جان سے کانپ اٹھتی تھی۔ جس طرح کا ضامن کا اس کے ساتھ رویہ تھا، ڈر تو اسے شروع سے ہی ضامن سے لگتا تھا، لیکن اب تو وہ دن بدن مزید اسے خوفزدہ ہوتی جا رہی تھی۔ وہ بیٹھی بیٹھی ڈر جاتی تھی، جب وہ ضامن کے آنے کا سوچتی تھی اس وقت وہ خود کے لیے خدا سے موت کی بھیک مانگتی تھی۔ ابھی بھی وہ اپنے کمرے میں بیٹھی رو رہی تھی کہ ماں جی اسے سمجھا بجھا کر پاکیزہ شاہ کے کمرے میں لے گئی۔ حورین اداس کیوں رہتی ہو میری بچی، کیوں بجھی بجھی سی رہتی ہے میری بیٹی، ماں جی خیال نہیں رکھتی آپ میری بہو کا۔ حورین پاکیزہ شاہ کے پاس پیٹ پر سر جھکا کر بیٹھی تھی جب انہوں نے اس کے مرجھائے ہوئے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ آخر میں وہ پاس کھڑی ماں جی سے مخاطب ہوئیں۔ وہ بڑی بہو جی، بڑی ماما میں ٹھیک ہوں بالکل، اور ماں جی بھی میرا بہت خیال رکھتی ہیں۔ ماں جی کی بات کاٹ کر وہ جلدی سے بولی تھی، جبکہ وہ جلد سے کمرے سے باہر جانا چاہتی تھی۔ وہ بڑی ماما کے سامنے کم سے کم جاتی تھی۔ ابھی بھی وہ بہت مشکل سے وہاں بیٹھی تھی کیونکہ پاکیزہ شاہ کا محبت بھرا انداز ہمیشہ حورین کو جذباتی کر دیتا تھا۔ وہ ان کے سامنے بہت مشکل سے اپنے آنسوؤں کو بہنے سے روکتی تھی۔ وہ ان کی طبیعت کے بارے میں جانتی تھی، اس لیے وہ نہیں چاہتی تھی کہ ان کو کچھ بھی پتہ چلے اور وہ مزید بیمار ہوں۔ ہاں وہ تو ٹھیک ہے بیٹا، لیکن تم ضامن کی ذمہ داری، تمہارا اس کو خیال رکھنا چاہیے، اور اسے دیکھو ذرا مہینہ ہونے والا ہے، کوئی عطا پتہ نہیں۔ بے شک کام نوکری جتنی بھی اہم ہو لیکن گھر والے بھی ذمہ داری ہوتے ہیں، لیکن نہیں، ایک بار پھر ماں یا بیوی سے بات نہیں کی اس نے، لیکن تم فکر نہ کرو، اس کی شروع سے ہی عادت ہے، جب سے اس نے یہ نوکری جوائن کی ہے۔ میرے اللہ اس کی حفاظت کرنا اور اس کا سایہ تم پر اور تمہارے بچے پر ہمیشہ رہے۔ وہ ممتا سے چور لہجے میں بول رہی تھی۔ حورین کی باتیں سر جھکائے خاموشی سے سن رہی تھی، لیکن اس کے اندر طرفان برپا تھا۔ جب ان کی آخری بات پر حورین کا دل کیا کہ وہ چیخ چیخ کر ان کو بتایا کہ مار دیا اس نے اپنے بچے کو، اس بچے کو جو بھی اس دنیا میں نہیں آیا تھا۔ بڑی ماما مجھے نیند آ رہی ہے، آپ کہیں تو میں اپنے کمرے میں چلی جاؤں۔ آنسوؤں کا بند باندھے وہ خود پر ضبط کرتی بولی، ہاں بیٹا جاؤ، آرام کرو، اپنا خیال رکھا کرو بیٹا۔ حورین کے سر پر پیار دے کر وہ بولی تھی۔ حورین نے سر اس بات میں ہلایا اور کمرے سے چلی گئی۔ ماں جی پتہ نہیں مجھے حورین خوش نہیں لگتی، ہر وقت اداس رہتی ہے، پتہ نہیں کیا بات ہے، کبھی میں نے اس بچے کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں دیکھی، مجھے لگتا ہے جیسے وہ یہاں رہنا نہیں چاہتی۔ خوش نہیں ہے وہ، کیونکہ اس عمر کی لڑکیاں تو بھرپور انداز میں زندگی جیتی ہیں، لیکن حورین بہت فکر ہے مجھے اس کی بہت۔ حورین کے جانے کے بعد وہ بولی تھی، ان کے چہرے سے پریشانی عیاں تھی۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ ضامن کا رویہ کیسا ہے حورین کے ساتھ؟ اس کے سوال پر اماں چٹپٹ آ گئیں، انہیں کچھ سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا جواب دیں۔ اگر سچ بتا دیا تو ضامن شاہ حویلی سر پر اٹھا لے گا۔ کیا ہوا اماں جی، کیا اتنا مشکل سوال پوچھا ہے میں نے؟ ماں جی کو کسی سوچ میں ڈبا دے کر وہ پھر سے گویا ہوئی۔ وہ بڑی بہو جی، وہ شاہ جی کا تو آپ کو پتہ ہے غصے کے کتنے تیز ہیں وہ، اور چھوٹی بہو اتنی معصوم ہے بس ڈر جاتی ہے۔ ماں جی نے بات گول مول کی۔ ہاں صحیح کہہ رہی ہیں آپ، اتنا سمجھایا میں نے ضامن کو کہ اپنے غصے کو کنٹرول کرنا سیکھے، لیکن نہیں، وہ اداسی سے بولی تھی، اور ماں جی کو اس کی بات کی فکر تھی کہ اگر انہیں سب پتہ چل جائے کہ ضامن حورین کے ساتھ بہت ظلم کرتا ہے اور اس ظلم کی وجہ سے اس نے اپنا بچہ بھی مار دیا تو بہت صدمہ ہوگا ان کو۔ رات کا آخری پہر تھا۔ رات کے اس وقت ماحول میں خاموشی طاری تھی، کمرے میں لیمپ کی روشنی تھی، اس لیے کمرے میں موجود ہر چیز واضح نظر آ رہی تھی۔ سرد موسم کی وجہ سے وہ اپنے اوپر اچھی طرح کمبل لپیٹے سو رہی تھی۔ کمرے کا دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوا، سامنے بیڈ پر اسے نظر آئی۔ اب اسے سوتا ہوا دیکھنے لگا۔ اب وہ اپنے بوٹ اتار کر اپنی براؤن جیکٹ اتاری، اب وہ گرے پینٹ اور آف وائٹ شرٹ میں تھا۔ حورین کو اپنی نظروں کے احسار میں لیے وہ بیڈ پر اسی کے ساتھ کمبل اوڑھ کر لیٹ گیا۔ حورین کے قریب لیٹ کر ضامن نے اس کے گرد اپنے بازوؤں کا گھیرا بنا لیا، اور وہ گہری نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ گورے چہرے پر لمبی گھنی بلکہ ہلکے گلابی گال، جبکہ ہونٹ اناری رنگ کے تھے۔ ضامن کی نظر اس کے ہونٹوں پر ٹھہر گئی۔ بے شک وہ بہت خوبصورت تھی، یہ اعتراف ضامن کے دل نے کیا تھا۔ حورین گہری نیند میں تھی جب اسے اپنی کمر پر کچھ محسوس ہوا۔ کچھ لمحے لگے تھے اسے نیند سے بیدار ہونے میں۔ جب اس نے اپنی آنکھیں کھولی تو اپنے اتنے قریب ضامن کو دیکھ کر اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ وہ پلکیں چپکائے بغیر ضامن کو دیکھنے لگی۔ مسلسل حورین کو اپنی طرف تکتا دے کر ضامن بولا تھا، جبکہ حورین مکمل ضامن کے گرفت میں تھی۔ نہیں وہ آپ، ضامن کے بولنے پر وہ ہوش میں آئی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آیا کہ کیا کہے، کیوں یاد نہیں کیا مجھے۔ اب کے ضامن کے لہجے میں تاثرات سخت تھے اور حورین پر گرفت بھی سخت ہوئی۔ اسی پل حورین کو ضامن کا وحشی پن یاد آیا، جسے سوچتے ہی اس کا وجود لرزنے لگا، اور وہ اپنی آنکھوں میں آنسو بھرے اپنے وجود کو ضامن کے سخت گرفت سے چھڑانے لگی۔ کیا ہوا، رونے کیوں لگی ہو؟ لہجہ ابھی بھی سخت تھا۔ پلیز مجھے چھوڑ دے۔ ضامن کے باہوں میں وہ مچل رہی تھی، آنکھیں جھکا کر وہ بولی، حورین پلیز، میں بہت تھکا ہوا ہوں، سو جاؤ پلیز۔ قدرے نرم لہجہ لیے وہ بولا تھا اور اپنی آنکھیں بند کر لی، جبکہ ضامن کی بات پر وہ ضامن کو بغور دیکھنے لگی۔ ماتھے پر بکھرے بال، داڑھی بڑھی ہوئی، وہ واقعی بہت تھکا ہوا لگا تھا۔ پھر اس نے کوئی مزاحمت نہیں کی اور خود بھی آنکھیں بند کر لیں۔ جب
اس کی آنکھ کھلی تو وہ اس کے ساتھ ہی لیٹا ہوا تھا۔ آرام سے اٹھ کر وہ واش روم گئی، وضو کر کے آئی، نماز ادا کر کے وہ نیچے چلی گئی۔ اسے رات بھی بہت مشکل سے نیند آئی تھی، جانے کہ کمرے میں اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ پہلے وہ زامن سے خوفزدہ رہتی تھی، لیکن آہستہ آہستہ وہ نڈر ہوتی جا رہی تھی۔ اس دن کے واقعے نے حورین پر گہرا اثر چھوڑا تھا۔ پہلے وہ زامن سے بے حد محبت کرتی تھی، لیکن اب اس کے دل میں زامن کے لیے کوئی جذبہ نہیں رہا تھا۔ یہاں بیڈ پر لیٹا ہوا اطمینان سے بولا، 3 دن سے وہ کسی کیس میں بہت مصروف تھا، اس لیے گھر دیر سے آتا تھا، اسی وجہ سے حورین کم سے کم اس کے سامنے آتی تھی۔ آج وہ جلدی آ گیا تھا اور حورین کو بلایا تھا۔ وہ کانپتی ٹانگوں سے چلتی ہوئی بیڈ سے کچھ فاصلے پر سر جھکائے کھڑی ہوگی، جبکہ دل اس کا بہت زور سے دھڑک رہا تھا۔ ججی نظر جھکا کر وہ بولی تھی، ادھر آؤ۔ سر کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں میں دباتا وہ بولا تھا، وہ کیا لگا رکھی ہے آپ کے؟ وہ دھاڑا تھا۔ اس کا غصہ دیکھ کر حورین کے آنسو بہنے لگے۔ پر پلیز مجھے چھوڑ دیں، کس جرم کی سزا دے رہی ہیں مجھے؟ مم میں نہیں رہنا آپ کے ساتھ۔ آنکھیں سختی سے میچ کر وہ بولے جا رہی تھی، خوف کی وجہ سے اس کی آواز بھی کانپ رہی تھی۔ آج پہلی بار اس نے زامن کے سامنے بغاوت کی تھی، جس نے زامن کو حیران کیا تھا۔ اس کو یقین نہیں آیا تھا کہ یہ وہی حورین ہے جو اس کے سامنے سر جھکا کر جی کہا کرتی تھی، اور آج وہ اس کے سامنے کھڑے ہو کر اتنا بول رہی ہے۔ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ بیڈ سے اٹھ کر وہ حورین کی جانب بڑھا تھا۔ مجھے نہیں رہنا یہاں، زامن کی آنکھوں میں وہ دیکھتی ہوئی بولی۔ ہاں تو کیا بکواس کر رہی تھی؟ حورین کے بالوں کو سختی سے جکڑے وہ چلایا تھا۔ شدت درد سے اس کے منہ سے نکلی تھی، اور آج خود کو وہ بہت مضبوط ظاہر کر رہی تھی۔ اپنے آنسوں کو بے دردی سے صاف کر کے وہ ایک بار پھر اس دن کے بارے میں سوچنے لگی جب زامن کی وجہ سے اس نے اپنی اولاد کھوئی تھی۔ مجھے نہیں رہنا آپ کے ساتھ، آپ جیسے ظالم کے ساتھ میں تو کیا کوئی بھی نہیں رہے گا۔ آج وہ ہمت کر کے بولی تھی، یقیناً وہ جس کرب سے گزر رہی تھی اس کے بعد وہ زامن کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتی تھی۔ میرے ضبط کا امتحان مت لو حورین، میں تم پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہتا۔ اس کے بالوں کو آزاد کرتا وہ بولا تھا، لہجے میں وارننگ واضح تھی۔ آپ جیسے جانور سے اور امید بھی کیا کی جا سکتی جو اپنی اولاد کا قاتل ہو؟ چٹاخ ایک زوردار تھپڑ اس کے گال پر پڑا تھا، جسے وہ فرش پر جا گری تھی۔ زیادہ زبان چل رہی ہے تمہاری، اگر اب کچھ بکواس کی تو زبان کھینچ لوں گا تمہاری۔ حورین کی باتیں سن کر اس کا پاڑا چڑھ گیا تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا ہاتھ اٹھ گیا۔ نہ مرد ہاتھ اٹھا کر اپنی مردانگی چاڑتے ہیں۔ فرش سے اٹھ کر وہ پھر زامن کے سامنے کھڑی ہوئی۔ چٹاخ ایک زوردار تھپڑ حورین کو پڑا تھا، جسے وہ ایک بار پھر فرش پر گری تھی۔ بد کردار، بے غیرت عورت، تم میری مردانگی پر سوال اٹھا رہی ہو، جس کی خود غیر مردوں کے ساتھ دوستیاں تھی، بے حیا بے شرم۔ زامن کی آنکھوں میں خون اتر آیا تو اس نے کئی تھپڑ حورین کے چہرے پر مارے، جس سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا، لیکن فرش کا سہارا لیے وہ ایک بار پھر کھڑی ہوئی۔ یقیناً ایک عورت کمزور ہو سکتی ہے، لیکن ایک ماں کبھی کمزور نہیں ہوتی، اپنی اولاد کے لیے کچھ بھی کر جاتی ہے۔ حورین کو بھی اولاد کے دکھ نے نڈر بنا دیا تھا۔ بد کردار لفظ، یہ لفظ اتنی آسانی سے بول لیتے ہیں نا آپ، جانتے ہیں یہ لفظ مجھے کتنا تکلیف دیتا ہے؟ میری پاکیزگی میرا خدا جانتا ہے۔ آپ نے مجھے کڈنیپ کیا، پھر بھی میں نے صبر کیا۔ میری پڑھائی، میرے خواب سب چھین لیے آپ نے پل بھر میں، پھر بھی میں نے صبر کیا۔ میرے وجود کی روح کی تجلیل کی آپ نے، میں نے پھر بھی صبر کیا۔ ایک لفظ زبان سے نہ بولی، میرے ماں باپ کی توہین کی، میں نے پھر بھی صبر کیا، اور یہی سوچا کہ اللہ بہتر کرے گا۔ بنا قصور مارتے تھے مجھے، میں نے پھر بھی صبر کیا۔ کبھی تو ترس آئے گا آپ کو، ہر ظلم کیا آپ نے مجھ پر، لیکن صبر کیا میں نے۔ بد کردار جیسا لفظ بھی آپ نے میرے لیے یوز کیا۔ او خدا، میں مر کیوں نہیں گئی؟ زامن شاہ مجھے موت کی دعا مانگنے پر مجبور کر دیا۔ آپ نے خدا کی دی ہوئی نعمت کا ناشکرا بنا دیا، آپ نے میری اولاد مار دی۔ کاش میں مر جاتی۔ سوچے زامن شاہ، خدا کے ہر کام میں مصلحت ہے۔ میرے باپ کے کیے کی سزا تو آپ نے مجھے دی، لیکن سوچے اگر آپ کی بیٹی ہو جاتی تو آپ کے کیے کی سزا آپ کی بیٹی کو ملتی۔ جیسے آپ نے میری زندگی برباد کر دی، اسی طرح اگر آپ جیسا وحشی اس کی بھی زندگی میں آ جاتا تو کیا کرتے؟ زامن شاہ جواب دو۔ اچھا ہوا بچہ مر گیا۔ لرزتے وجود کے ساتھ اس کی آواز پہ لرز رہی تھی، لیکن آنکھیں زامن کی آنکھوں میں ڈالے وہ چیخ رہی تھی، بکواس بند کرو اپنی بد کردار بے غیرت عورت، بد زبان۔ میں خود کو سمجھا رہا تھا کہ نہیں تم بے قصور ہو، بلکہ میں غلطی پر ہوں، لیکن نہیں، تم ہو اس گھٹیا آدمی کی بیٹی، تم سے اچھائی کی امید کیسے کی جا سکتی ہے؟ آگے بڑھ کر اس نے حورین کا منہ بے دردی سے دبوچا تھا۔ زامن کی آنکھوں میں اس وقت خون اترا ہوا تھا۔ ہاتھ مت لگائے مجھے، چھوڑیں۔ زامن کی سخت قریب نے وہ مچا رہی تھی، کیوں ہاتھ نہ لگاؤں؟ یہ کہتے ہوئے زامن کی آنکھوں میں ایک خاص چمک آئی۔ یقیناً حورین کا مچلنا اسے لطف دے رہا تھا، جبکہ زامن اس کے سوجے چہرے کو گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اب اس نے حورین کو اپنے قریب تر کیا، جبکہ زامن کے چہرے پر ابھی شاطرانہ مسکراہٹ تھی۔ کچھ دیر پہلے والا غصہ اب اس کے چہرے پر نہیں تھا، بلکہ حورین کو مچلتا دیکھ کر وہ ہنسا تھا۔ ایک لمحے سے پہلے اس نے حورین کا دوپٹہ کھینچ کر دور اچھالا۔ بی بی جی، کیا میں اندر آ جاؤں؟ ملازمہ 3-4 مرتبہ دروازے پر دستک دے چکی تھی، لیکن اسے اندر جانے کی اجازت نہیں ملی تھی۔ صبح سے دوپہر ہو چکی تھی، لیکن حورین کمرے سے نہیں نکلی تھی۔ زامن تو صبح سے ہی جا چکا تھا، لیکن حورین رات سے کمرے سے نہیں نکلی تھی۔ پاکیزہ شاہ کافی بار حورین کا پوچھ چکی تھی، اس لیے اماں نے ملازمہ کو حورین کو بلانے کو کہا۔ بی بی جی، آپ کو بڑی بی بی بلا رہی ہے، ملازمہ پھر سے باہر کھڑی کھڑی بولی تھی۔
जब फिर भी कोई आवाज़ ना आई तो मुलाज़मा आहिस्ता से दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई, लेकिन अंदर दाखिल होते ही हुरैन को देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सामने वाली दीवार के साथ वो टेक लगाए फर्श पर बैठी थी, बाल बिखरे हुए, चेहरा बुरी तरह सूजा हुआ। बीबी जी। मुलाज़मा हुरैन के करीब आई और उसे पुकारा था, लेकिन हुरैन बुत बनी बैठी थी। मुलाज़मा उसी वक्त उल्टे कदम कमरे से निकले पाकिज़ा शाह के कमरे की तरफ भागते हुए गई थी। बीबी जी, वो छोटी बीबी, वो उनको पता नहीं क्या हो गया, इतनी बुरी हालत में है वो, कुछ बोल नहीं रही। मुलाज़मा कमरे में दाखिल होते हुए बोली, जबकि उसकी बात सुनकर अम्मा को एक पल लगा था समझने में। कहीं शाह जी ने फिर से वो दिल में बोली थी, ये क्या कह रही हो? मुलाज़मा की बात सुनकर पाकिज़ा शाह नफसमझी से बोली थी, कुछ नहीं बीबी जी, वो ऐसे ही जाने क्या बोलती है, अब इस पर ध्यान न दे, मैं छोटी बहू रानी को खुद जाकर देखती हूँ। रुके अम्मा, मुझे लेकर जाएं साथ हुरैन के पास। अम्मा भी दरवाजे तक पहुंची ही थी कि पाकिज़ा शाह बोली थी, बीबी जी आपको सांस चढ़ जाएगा, सीढ़ियाँ कैसे? अम्मा, मुझे हुरैन के पास ले चलें, वो अम्मा की बात काट कर बोली थी। अम्मा ने फिर कुछ कहना चाहा, लेकिन पाकिज़ा शाह ने मुलाज़मा को इशारा किया। उनके इशारे पर मुलाज़मा उन्हें सहारा देकर चलाने लगी। सोने रब तो खैर करें, अम्मा दिल में दुआ करती खुद भी साथ चलने लगी थी। हाय मेरी अल्लाह, हुरैन बेटा ये। कमरे में आकर हुरैन की हालत देखकर वो बेख्तियार बोली थी, लेकिन आगे उनसे कुछ बोला ना गया। हुरैन की हालत चीख चीख कर उस पर हुए जुल्मों को बयान करी थी। उनकी आवाज़ पर हुरैन ने नज़र उठाकर उनको देखा और उठकर उनके गले से लगकर बुरी तरह रोने लगी। पाकिज़ा शाह को बहुत कुछ समझ आ रहा था। हुरैन को गले लगाकर उसे चुप करवाने लगी। हुरैन, ये सब ज़ामिन ने किया है ना? अभी भी उन्हें खुशफहमी थी कि शायद जो दिखाई दे रहा है या शायद वो जो समझ रही हैं वैसा ना हो। उनका बेटा ऐसे कैसे कर सकता था? बोलो हुरैन। हुरैन कुछ ना बोली, बस उनके गले से लगी सिसक रही थी। अम्मा मुझे बताएंगे, आपको तो सब पता होगा, बताएं मुझे, अब कुछ मत छुपाएं मुझसे। हुरैन को गले लगाए हुए दुख से बोली थी। नाचार अम्मा को हर बात बतानी पड़ी। बिया वाले वाक्य में सलेमान का भी हाथ था। ये सारी बात सुनते हुए जहाँ पाकिज़ा शाह के आंसू नहीं थम रहे थे, वहीं हुरैन अपने बाप के किए को सुनकर फिर से सख्ते में आ गई। अम्मा खामोश हुई तो कमरे में काफ़ी देर तक खामोशी छाई रही। इतना कुछ हो गया, मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया, मेरे खुदा। बिया के साथ जो भी हुआ उसमें सलेमान का भी हाथ था। हाय, उस पाकिज़ा लड़की की ज़िंदगी ख़राब कर दी। मेरा शोहर इस दुख को अपने दिल में लिए दुनिया से चला गया। अल्लाह अल्लाह पूछेगा सलेमान तुमसे। सलेमान ने तो जो किया सो किया, उसे खुदा पूछेगा। जामीन जामीन कैसे बेकसूर पर जुल्म के पहाड़ तोड़ सकता है? पाकिज़ा शाह के लेचे में कर्ब था। यकीनन जामीन से उन्हें इस सब की उम्मीद ना थी। हुरैन बेटे, मुझे भी नहीं बताया आपने, कुछ कुछ तो बताती मुझे। जामीन को तो मैं पूछूंगी, अब वो कैसे कर सकता है इतना बड़ा। जामीन को तो मैं पूछूंगी, अब वो कैसे कर सकता है इतना बुरा तुम्हारे साथ। इंतकाम में इतना तक भूल गया कि जिसे अजियत दे रहा है वो भी बेकसूर है। हुरैन बेटा, तुम जो कहोगी वो ही होगा, जैसा फैसला करोगी जामिन मानेगा। हुरैन का चेहरा थाम कर वो टूटे वाले लहजे में बोली थी, जामिन ने उनका मान तोड़ा था। वो हुरैन से बेहद शर्मिंदा थी। बड़ी मामा, मुझे मामा के पास जाना है प्लीज़। हुरैन ने इल्तिजा की उनसे। अच्छा बेटा ठीक है, मैं जामिन को पहले बुलाती हूँ, देखना वो खुद छोड़कर आएगा, तुम्हें माफ़ी भी मांगेगा तुमसे। अम्मा मुझे फ़ोन दे जरा प्लीज़। बड़ी मामा, मुझे मामा के पास जाना है, आप इजाज़त देते, जामिन को कॉल मत करें। हुरैन का हाथ पकड़कर वो बोली थी, तुम फिक्र नहीं करो बेटा, वो इनकार नहीं करेगा, बल्कि तुम देखना वो अपने किए की माफ़ी मांगेगा और खुद छोड़कर आएगा। प्लीज़ बड़ी मामा, आप ड्राइवर से करें प्लीज़, मुझे अभी जाना है। हुरैन के लहजे में कुछ ऐसा था कि वो इनकार नहीं कर पाई। अच्छा रुको ज़रा, ये कहकर उन्होंने फ़ोन मिलाया और कान से लगाया। दूसरी पल पर ही फ़ोन उठा लिया गया। अली, सामिन कहाँ पर है? क्या मतलब आया नहीं आज? अच्छा तुम आ सकते हो अभी? अच्छा फिर जल्दी आओ। ये कहकर उन्होंने कॉल काट दी। 20 मिनट के बाद अली हवेली में मौजूद था। पाकिज़ा शाह हुरैन के हमरा ड्राइंग रूम में दाखिल हुई। हुरैन एक सादा सा जोड़ा जेब तन किया हुआ था और ऊपर बड़ी सी चादर लपेटी हुई थी। अली आगे बढ़कर उनके आगे झुका था और सलाम किया। वालेकुम सलाम बेटा, कैसे हो? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बेटा ये जामिन की बीवी है। अब उन्होंने हुरैन का तारीफ करवाया। अली ने नजरें झुकाकर हुरैन को सलाम किया। वो हुरैन को अंदर आते देख चुका था और समझ गया था कि ये जामिन की बीवी है। अली, तुम तो जामिन के हर इरादे को अच्छे से जानते हो और तुम्हें सलेमान का भी पता होगा। हुरैन को सलेमान के घर छोड़ना है। मैं किसी भी मुलाजिम पर एतबार नहीं कर सकती बेटा, इसीलिए तुम्हें जहमत दी है। जहमत का सी आंटी, आप बस हुक्म करें। अली ने हर अदब से बोला, शुक्रिया बेटा, आप जाओ आप दोनों चलें भाभी। बहुत एहतराम से वो हुरैन से बोला था। फिर हुरैन पाकिज़ा से मिलकर वहां से चली गई। रास्ता खामोशी से तय हुआ। हुरैन को सलेमान के घर उतार कर ले जा चुका था, जबकि हुरैन आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती घर के अंदर दाखिल हुई। आपी लॉन्च में ही रामीन हुरैन को देखकर गले लगकर रोने लगी। सलेमान आगे बढ़े थे, लेकिन हुरैन ने अपना रुख रामीन की जानिब कर लिया। हुरैन की हरकत पर उनका दिल तड़प गया। वो जिस बात से खौफजदा थे वो हो चुकी थी। यकीनन जामी ने हुरैन को सब बता दिया होगा, तभी उनकी जान से प्यारी बेटी ने उनसे मुंह मोड़ लिया। आपी मामा, रामीन उसके गले लगकर कहने लगी। गया हुआ मामा को, कहाँ है मामा? रामीन की बात और फिर इस तरह रोने पर हुरैन की सांसें रुकने लगी। आपी मामा हमें छोड़कर चलेंगे, रामीन उसके गले लगते ही बोली। और हुरैन के ऊपर तो जैसे क्यामत टूट गई। न नहीं, ऐसा कैसे? रामीन इतना बड़ा मजाक नहीं कर सकती।
پیچھے ہو تم، مجھے ماما کے پاس جانے دو، ماما ماما۔ وہ بے یقینی کی کیفیت میں اپنی ماں کو پکارنے لگی۔ سلیمان اور رامین اب اس کے اس طرح پکارنے پر اسے دیکھ کر رونے لگے۔ حورین تمہاری ماں نہیں رہی بیٹا اب۔ سلیمان ایک قدم آگے بڑھے تھے۔ نہ نہیں، آپ دونوں مذاق کر رہے ہیں، پلیز ماما کو بلائیں۔ وہ 2 قدم پیچھے ہو کر بولی۔ اس کی آنکھیں بے حد سرخ تھی، وہ روتی ہوئی نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ آپ ہی جب ماما آپ سے فون پر بات کر رہی تھی، پتہ نہیں کیا ہوا، ان کو بے ہوش ہو گئی، ہارٹ اٹیک ہوا تھا ان کو۔ اور پھر رامین نے حورین کو بازوں سے پکڑ کر کہا، لیکن اس سے آگے اس سے کچھ بولا نہیں گیا اور وہ پھر سے رونے لگی۔ ماما ماما۔ رامین کی بات پر حورین بھی شدت سے رونے لگی۔ سلیمان اپنی دونوں بیٹیوں کی طرف دیکھ کر تڑپ گئے۔ وہ بیٹیاں جس کو اس نے کبھی گرم ہوا بھی نہ لگنے دی تھی، جس کی صرف ہنسی اس گھر میں گونجتی تھی، آج سسکیاں اور آہیں گونج رہی تھیں۔ بیٹا کیا میں اندر آ جاؤں؟ سلیمان نے دروازے پر دستک دے کے اجازت مانگی۔ اسے یہاں آئے 4 سے 5 گھنٹے ہو گئے تھے۔ کافی دیر رونے کی وجہ سے حورین کی آواز بیٹھ گئی تھی، جبکہ آنسو ابھی بھی اس کی آنکھوں میں تھے۔ اس وقت وہ اور رامین اپنے کمرے میں تھی اور رامین اس کی گود میں سر رکھ کر سو رہی تھی۔ جب دروازے پر دستک کے ساتھ سلیمان نے اندر آنے کی اجازت مانگی، جی آ جائیں۔ اچھا ہوا رامین سو گئی، بہت مشکل سے سوتی ہے، بہت روتی ہے اپنی ماں کو یاد کر کے۔ کمرے میں آ کر سلیمان بیٹھ کے قریب کرسی رکھ کر بیٹھ گئے اور حورین سے گویا ہوئے، بیٹا تم بھی آرام کر لیتی، مجھے تم ٹھیک نہیں لگ رہی۔ وہ پھر سے حورین سے مخاطب ہوئے، لیکن وہ سامنے کوئی غیر مرئی نقطے کو تکتی جا رہی تھی، جبکہ اس کا چہرہ کسی بھی تاثر سے خالی تھا۔ حورین بیٹا، میں نے زامن کو بہت بار کال کی، حویلی بھی گیا، لیکن نہ تو وہ میری کال اٹینڈ کرتا ہے اور نہ مجھے حویلی میں قدم رکھنے دیتا ہے۔ تمہاری ماں کی ڈیتھ کا بھی بتانے کے لیے کافی بار کال کی اس کو، بلکہ حویلی بھی گیا، لیکن زامن کے حکم پر مجھے اندر تک آنے نہیں دیا گیا۔ سلیمان مسلسل بول رہے تھے، لیکن حورین ایسے ہی بغیر کسی تاثر کے بیٹھی رہی۔ حورین بیٹا مجھے پتا ہے تمہیں سب پتہ چل گیا ہے، پلیز بیٹا مجھے معاف کر دو، اپنے گناہ گار باپ کو معاف کر دو، آج تم جس حال میں ہو اس کی وجہ میں ہوں، پلیز بیٹا اپنے باپ کو معاف کر دو۔ سلیمان نے باقاعدہ حورین کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ میں کون ہوتی ہوں پاپا آپ کو معاف کرنے والی؟ بے شک ماں باپ جیسے بھی ہوں، لیکن اولاد کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ ان کے احترام میں کوئی کمی آنے دے۔ آپ مجھ سے معافی مت مانگے پلیز۔ حورین نے ان کے جڑے ہوئے ہاتھوں کو نیچے کیا اور ان سے گویا ہوئی۔ حورین اگر تمہارا یہ گناہ گار باپ تم سے کچھ مانگے تو کیا مجھے دو گی؟ پاپا میرے پاس کچھ نہیں بچا، میں کیا دے سکتی ہوں آپ کو؟ حورین کے الفاظ سے زیادہ اس کا بے بسی اور دکھ سے بھرا لہجہ سلیمان کا دل چیر گیا تھا۔ بیٹا چلی جاؤ، بہت دور چلی جاؤ، زامن سے دور چلی جاؤ، زامن بہت ظالم ہے، وہ مار دے گا تمہیں، میں کہیں بھی چلی جاؤں زامن شاہ مجھے کبھی نہ کبھی ڈھونڈ نکالے گا، اور پھر آپ سوچ بھی نہیں سکتے اس کے بعد وہ کیا کرے گا میرے ساتھ۔ حورین یقین سے بولی تھی، نہیں ڈھونڈ پائے گا، میں تمہیں ملک سے باہر بھیجوں گا، وہاں تک زامن شاہ کی سوچ نہیں جائے گی، پلیز بیٹا میری بات مان لو، دیکھو میں جانتا ہوں زامن آج نہیں تو کل مجھے مار دے گا، تمہیں بھی کبھی نہیں چھوڑے گا، اگر اس نے مجھے مار دیا اور تمہیں بھی وہ اپنے ساتھ لے گیا تو سوچو بیٹا رامین کا کیا ہوگا؟ پلیز بیٹا رامین کے لیے چلی جاؤ بہت دور، رامین کو لے کر، وہ التجائی انداز میں کہہ رہے تھے، جبکہ حورین اب کشمکش میں تھی۔ یہ بات وہ جانتی تھی کہ زامن شاہ سلیمان کو مار دے گا اور اسے بھی نہیں چھوڑے گا، تو پھر رامین کا کیا ہوگا؟ تمہاری فرینڈ ندا تھی نا بیٹا، جس کے فادر میرے دوست تھے، وہ لوگ کیپ ٹاؤن شفٹ ہو رہے ہیں، تم اور رامین ان کے ساتھ چلی جانا، میں نے بات کی ہے ان سے، تمہارے اور رامین کے اکاؤنٹ میں پیسے ہیں کافی، تم دونوں کو وہاں کوئی مشکل نہیں ہوگی، پلیز بیٹا صرف اپنی نہیں رامین کی زندگی بھی بچا لو، یہ دنیا بہت ظالم ہے حورین، رامین کی بھی مجھے بہت فکر ہے۔ حورین ان کی باتوں کو بہت غور سے سن رہی تھی اور کچھ زامن سے بھی وہ دور ہو جانا چاہتی تھی، اور اسے اب رامین کی بھی بہت فکر ہونے لگی تھی۔ وہ جب حورین کو تڑپتا سسکتا چھوڑ کر حویلی سے نکلا تو اس وقت پوری طرح اجالا ہو چکا تھا۔ گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے بھی گزشتہ رات کے مناظر بار بار اس کی آنکھوں کے سامنے آ رہے تھے۔ ہر بار کی طرح گزشتہ رات کو بھی اس نے حورین کو پہلے سے زیادہ اذیت دی تھی۔ وہ نہ اس پر ہاتھ اٹھانا چاہتا تھا اور نہ اسے کوئی اذیت دینا چاہتا تھا، لیکن حورین کی باتوں نے اس کے غصے اور جنون کو ہوا دی تھی۔ ابھی بھی وہ اسے اسی طرح اذیت میں چھوڑ کر حویلی سے چلا گیا، لیکن اس دفعہ وہ خود بھی اذیت سے گزر رہا تھا۔ بار بار اس کا دھیان حورین کی طرف جا رہا تھا اور اسے پچھتاوا ہو رہا تھا۔ وہ سمجھ سکتا تھا حورین اس وقت کس ذہنی اذیت سے گزر رہی تھی، اس لیے اتنا کچھ بھول گئی تھی۔ اسے سمجھنے کے بجائے وہ غصے سے پاگل ہو گیا اور پھر وحشی بن گیا۔ اس کی گاڑی کا رخ شہر سے باہر تھا، لیکن اس کا موبائل مسلسل بج رہا تھا۔ اس نے آخرکار تنگ آ کر موبائل ہی آف کر دیا۔ ضامن اس دن کا گیا 4 دن بعد حویلی واپس آیا تھا، لیکن یہاں پہنچ کر اس کو جو خبر ملی اس کے بعد اس کا رخ اپنی ماں کے کمرے کی طرف تھا۔ اسے کسی صورت یہ بات چین نہیں دے رہی تھی کہ حورین حویلی میں موجود نہیں ہے۔ ماما آپ نے حورین کو میری اجازت کے بغیر کہیں بھیج دیا؟ ان سے مل کر اس نے پہلا سوال یہی پوچھا۔ پہلی بات ماں میں تمہاری ہوں، تم میرے باپ نہیں ہو، اس لیے میں تمہارے آگے جواب دہ نہیں ہوں۔ دوسری بات وہ اپنے ماں باپ کے گھر گئی ہے، اسی لیے اتنا شور مچانے کی ضرورت نہیں۔ پاکی جانب ایک نظر ضامن کو دیکھنا گوارا نہ کیا اور ہاتھوں میں پکڑی تصویر کو چوم کر سائڈ ٹیبل پر رکھتی وہ بولی تھی، جبکہ اپنی شفیق ماں کا یہ لہجہ اسے ڈرا گیا تھا۔
मामा मैं तो बस पूछ रहा। वो भी बात कर ही रहा था कि पाकीज़ा शाह ने उसे हाथ के इशारे से कुछ भी कहने से रोका। उस मासूम पर अभी कोई और जुल्म करना है तुम्हें जो इतने बेचैन हो रही हो? पाकीज़ा शाह की बात पर जामिन का रंग फक से उड़ गया। अपनी माँ की सनराह से वो बखूबी अंदाज़ा लगा सकता था कि उनको सब पता चल चुका है। हुरैन ये तुमने ठीक नहीं किया, तुम्हें मामा को कुछ भी नहीं बताना चाहिए था। उसे बेख्तियार हुरैन पर गुस्सा आया। मामा मत कहो मुझे माँ, तुमने मेरा मान तोड़ दिया, वो मान जो मुझे मेरे बेटे पर था, वो यकीन जो मुझे अपनी तरबियत पर था। शर्मिंदा कर दिया तुमने मुझे, हुरैन के सामने आंखें मिलाने के काबिल नहीं छोड़ा तुमने मुझे। क्यों जामिन क्यों? क्या इतने संगदिल इतने जालिम बन गए तुम? उनकी आवाज़ का टूटा हुआ लहजा जामिन को ज़मीन में गाड़ रहा था। वो सर झुकाए उनके सामने बैठा था, लेकिन इस दफ़ा उसका सर एहतराम में नहीं बल्कि शर्मिंदगी से झुका था। इंतकाम लेने में इतने अंधे हो गए थे तुम, इस बात तक फरोमोश कर बैठे कि जिसे अपने इंतकाम की आग में जला रहे हो वो भी बिया की तरह बेकसूर है। अगर खुदा हिसाब लेने पर आया तो कैसे बचोगे? इतने सब के बाद तुमसे उम्मीद तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी कहूँगी हुरैन को फ़िलहाल उसके हाल पर छोड़ दो, रहने दो उसे कुछ दिन यहाँ से दूर। लेकिन मामा ये देखो बंधे हुए हैं मेरे हाथ, बख्श दो उस बच्चे को, मत और गुनाह कमाओ। इससे पहले कि जामिन कुछ कहता पाकीज़ा शाह ने उसके आगे हाथ जोड़ दिए। प्लीज़ मामा, उनके हाथों को थाम कर जामिन ने दुख से पुकारा। हमारे माशरे में हर रोज़ हज़ारों लड़कियों की ज़िंदगी के साथ खेला जाता है। रोज़ कितनी ही लड़कियाँ हवस का निशाना बनती हैं। कई ऐसी हैं जिनके साथ जिस्मानी तशद्दुद होता है, कई शोहरों की बेवफाई बर्दाश्त कर रही हैं, कई अपने शोहरों की मारपीट सह रही हैं, लेकिन फिर भी वैसे ही चलता रहता है, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ना कुछ बदला है, कभी ज़िंदगी अपने मामूल के मुताबिक चलती रहती है, क्योंकि हमारे माशरे में औरत के साथ जुल्म एक आम सी बात है, एक मामूली सा फील समझा जाता है। जामिन शाह तुमने मुझे बर्बाद कर दिया, मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया तुमने, मेरे ख्वाब, मेरी खुशियाँ, मेरी मासूमियत, मेरी माँ, मेरा बच्चा भी, सब कुछ। जामिन शाह सब कुछ छीन लिया तुमने, मार दिया तुमने मुझे, मार दिया जामिन। मेरा दिल कर रहा है कि कोई मेरे जिस्म के छोटे छोटे टुकड़े कर दे, लेकिन मेरी मौत फिर भी वाक़या ना हो। और मैं इस अज़ियत को महसूस करती हूँ क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करने की खुद को सज़ा देना चाहती हूँ, क्योंकि तुमसे मोहब्बत मेरा सबसे बड़ा जुर्म था। मैंने तुमसे इतनी मोहब्बत की है कि मुझे खुद से नफ़रत होने लगी है। जामिन शाह मैं इतनी बेबस हूँ कि तुम्हारे लिए बददुआ भी नहीं कर सकती, लेकिन जिस दिन तुम्हारे नाम से मेरी आंखों से आंसू बहना बंद हो गए उस दिन मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगी, लेकिन मैं तुम्हें ज़िंदगी में अब कभी देखना नहीं चाहती। दुआ है खुदा से कि अब कभी हमारा सामना ना हो। वो और रामीन एयरपोर्ट पहुँच चुकी थी, कुछ ही देर में उनकी फ़्लाइट थी। वो बहुत दूर जा रही थी जामिन शाह से, उसके जुल्मों से। जब मामा ने तुझे बुलाया उस वक़्त मुझे नहीं बता सकता था तू? थाने पहुँचकर सबसे पहले उसने अली को अपने ऑफिस में बुलाया था। क्या मतलब जामिन साहब, ज़रा अपना मोबाइल चेक करें, कोई 1000 बार कॉल की थी मैंने आपको, लेकिन तुम कब किसी को खातिर में लाते हो, बस अपनी मर्जी करते हो। अब 5 दिन बाद तशरीफ़ ला रहे हो, लेकिन कोई परेशानी नहीं चेहरे पर। अगर यही हरकत हमें से कोई करता बताए बगैर छुट्टी पर रहते तो इस वक्त यहाँ नज़र ना आ रहे होते, लेकिन नहीं भाई, आप तो SP जामिन शाह हो, DSP सर के फेवरेट। अच्छा ख़त्म करो इस बात को और एक काम करो, सलेमान के घर पर नज़र रखो, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, घर के अंदर क्या हो रहा है सब पता लगाओ। जामिन ने अली को मजीद कुछ कहने से रोका और गोया हुआ। जामिन प्लीज़ यार बस कर, अब जाने दे, छोड़ दे सलेमान का पीछा, भाभी के साथ अपने रिश्ते को वक्त दे। पता है मुझे इतना शौक था भाभी से मिलने का, लेकिन उनको देखकर दुख हुआ मुझे। शोहर और बाप के बीच पिस रही हैं वो, बेचारी सहमी हुई थी उस दिन, रहम कर उन पर। अली की आंखों के सामने हुरैन का सहमा हुआ चेहरा आया। अच्छा यार छोड़ उसे, जो कहा है वो कर बस। हुरैन के जिक्र पर जामिन बेचैन हुआ था और उसकी ये बेचैनी अली की आंखों से छुप ना सकी। ऐसा कैसे हो सकता है कि 3 दिन से ना कोई घर में दाखिल हुआ हो और ना कोई बाहर गया हो? जब अली को सलेमान के घर की ये अपडेट मिली तो वो फ़ौरन जामिन के पास आया। ऐसा ही है जामिन। जामिन के चलाने पर अली ने बात की तस्दीक की। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? जामिन अब अपने चेयर से उठ चुका था। कहाँ जा रहे हो? अली ने जामिन की बात को नज़रअंदाज करके पूछा। सलेमान के घर। बाहर निकलते हुए जामिन ने मुख्तसर जवाब दिया। मैं भी साथ आऊँ? अली को फिक्र हुई थी कि जामिन फिर गुस्से में कुछ गलत ना कर दे, इसलिए उसके पीछे बाहर की जाने पड़ा। सलेमान के घर के सामने गाड़ी रोककर जामिन भागते हुए अंदर की तरफ बढ़ा, जबकि अली उसके पीछे ही था। हुरैन हुरैन। घर के अंदर दाखिल होकर वो चिल्लाता हुआ हुरैन को पुकारने लगा। जा चुकी है वो जामिन शाह तुमसे दूर। किसी कमरे से निकलकर सलेमान बाहर आया था, जबकि उसके मुंह से निकले अल्फाज जामिन की समातों पर हथौड़े की मानने लगे। बकवास बंद करो सलेमान, अब नहीं तो तुम्हारे साथ वो करूँगा कि पछताओगे बाद में। जामिन ने आगे बढ़कर उसका गिरबान पकड़ लिया। अब मुझे कोई पछतावा नहीं जामिन शाह। जामिन ने सलेमान की बातों का नज़रअंदाज करके उसका गिरबान छोड़ा और घर के एक कमरे का दरवाज़ा खोलकर हुरैन को पुकारते हुए ढूंढने लगा, जबकि अली को सामने वाली वॉल पर लगी कुछ तस्वीरों ने चौंका दिया। ये तो वही लड़की है। जामिन एक बार फिर सलेमान की तरफ बढ़ा और उसका गिरबान पकड़ लिया। कहाँ है हुरैन? ये क्या जामिन शाह, जिन आंखों में हमेशा दहशत होती थी आज उन्हें आंखों में डर है। क्या मेरे सामने खड़ा शख्स जामिन शाह ही है? जामिन की बेचैनी देखकर सलेमान के चेहरे पर एक चमक आई थी, इसलिए बेखौफ होकर बोला, चुप शट अप और सीधी तरफ बताओ हुरैन कहाँ है? जामिन एक बार फिर डरा था। कभी नहीं बताऊँगा, चाहे तुम कुछ भी कर लो, तुम सीधी तरफ बताओ या मैं अपने तरीक़ों से पूछूँ, नहीं बताऊँगा। अली ले जाओ इसे और इसका वो हशर करो कि बस इसके मुँह से सच निकले। जामिन ने सलेमान को अली की जानब धक्का दिया।
لیا علی نے سلمان کو پکڑ کر اور آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا وہاں سے چلا گیا، جبکہ اس کا دل اس وقت ایک نئے انکشاف ہونے پر افسردہ ہو گیا تھا۔ وہ لڑکی جو علی کے دل میں نقش ہو چکی تھی، جسے پہلی ملاقات میں علی نہ بولا تھا، جس کے دوبارہ ملنے کی اس نے خواہش کی تھی، لیکن وہ شاید اب بہت دور تھی اس سے۔ نہیں حورین، تم اتنی بڑی جرات نہیں کر سکتی، تم نے بہت غلط قدم اٹھایا ہے، اس کی سزا تمہیں ضرور ملے گی۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم مجھ سے ضامن شاہ کی پہنچ سے بہت دور چلی جاؤ گی؟ کبھی نہیں، بالکل نہیں۔ علی اور سلمان کے جانے کے بعد ضامن خود سے ہم کلام تھا۔ تھانے جانے کے راستے میں سلمان کی شدید طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے اسے فوراً ہسپتال لے جایا گیا۔ ہسپتال پہنچ کر پتہ چلا کہ سلمان کو فالج کا اٹیک ہوا ہے، اس وجہ سے سلمان کا پورا جسم بے حرکت ہو گیا ہے۔ جب علی نے ضامن کو سلمان کی حالت کا بتایا تو ضامن نے علی کو سلمان کو ہسپتال میں رکھنے کو کہا۔ ضامن کو اب سلمان سے حورین کے بارے میں بتانے کی کوئی امید نہیں تھی، کیونکہ سلمان کی حالت ایسی نہیں تھی کہ اس پر تشدد کر کے کچھ پوچھا جا سکے، اسی لیے ضامن اب خود ہی حورین کو ہر جگہ تلاش کرنے لگا۔ ضامن حورین کا کچھ پتہ چلا، وہ تھانے سے آنے کے بعد سیدھا پاکیزہ شاہ کے کمرے میں آیا تھا۔ 2 مہینے ہو گئے تھے، وہ ہر جگہ حورین کو ڈھونڈ رہا تھا، لیکن جانے وہ کہاں چلی گئی تھی کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ نہیں ماما، ضامن نے ان کی گود میں سر رکھ دیا اور مایوسی سے جواب دیا، ہم پریشان مت ہو، مل جائے گی۔ انہوں نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر اسے تسلی دی۔ میں بہت برا ہوں ماما، بہت گناہ گار ہوں میں، وہ اسی لیے چھوڑ کر چلی گئی مجھے، اور آپ بھی مجھ سے ناراض ہیں نا؟ ضامن نے ان کے ہاتھوں کو تھام کر پوچھا۔ اولاد جتنی بھی غلطیاں کر لے، لیکن ماں اولاد سے ناراض نہیں رہ سکتی۔ ماں کا دل اپنی اولاد کے لیے ہر وقت پریشان رہتا ہے۔ تم اپنی غلطیوں اور گناہوں کا اعتراف کر رہے ہو تو اچھی بات ہے، لیکن جس کے ساتھ زیادتی کی ہے، اگر اسے معافی مانگو گے تبھی خدا معاف کرے گا۔ وہ ضامن کے چہرے کو بغور دیکھ رہی تھی، جیسے اس کا چہرہ پڑھ رہی ہوں۔ میں مانتا ہوں ماما، مجھ سے ظلم ہوا، گناہ ہوئے ہیں، تبھی تو سزا مل رہی ہے مجھے، سکون نہیں ملتا۔ بالکل ماں۔ وہ آج اپنی ماں کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کر رہا تھا، اس کے چہرے سے بے سکونی چھلک رہی تھی۔ جب کوئی آپ کی وجہ سے بے سکون ہو تو آپ خود کیسے سکون سے رہ سکتے ہو؟ ضامن کے بالوں میں انگلیاں چلاتے وہ بولی تھی، میں اس کے ساتھ ظلم نہیں کرنا چاہتا تھا ماما، لیکن میرے غصے اور انتقام نے سب برباد کر دیا، وہ چھوڑ کر چلے گئی مجھے۔ وہ 2 مہینوں سے پاگلوں کی طرح حورین کو ڈھونڈ رہا تھا، لیکن اس کا کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ سلمان کی ساری باڈی اٹیک کی وجہ سے ناکارہ ہو گئی تھی، یہاں تک کہ وہ بول بھی نہیں سکتا تھا۔ ان 2 مہینوں میں ایسا کوئی پل نہ تھا جب ضامن شاہ کو حورین کی یاد نہ آئی ہو۔ مرد کو خدا نے بے حد مضبوط بنایا ہے ضامن، یہاں تک کہ اسے ایک شوہر کے روپ میں مجازی خدا کا رتبہ دیا ہے۔ خدا اپنے آپ میں بہت بھاری لفظ ہے، اور بہت کم مرد ہوتے ہیں جو اس لفظ کو سنبھال پاتے ہیں۔ اگر تم اس کو عزت نہ دو گے جس کے مجازی خدا ہو، تو کیا وہ تمہیں کبھی مجازی خدا ماننے پر آمادہ ہوگی، یا ہر بنت حوا کو رسوا کر کے خدا ہونے کی طاقت آزماؤ گے؟ خدا کی قسم، اگر تم ایک عورت کو عزت نہیں دے سکتے تو تم مجازی خدا تو کیا مرد کے لانے کے لائق بھی نہیں ہو، کہ مرد تو محافظ ہوتا ہے عورت کا۔ تم نے ایک عورت پر جبر کیا، اپنے مرد ہونے کا، طاقتور ہونے کا فائدہ اٹھایا ہے۔ بیٹا، جب کسی بے قصور کے ساتھ ظلم ہوتا ہے اور وہ مسکرا کر یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ معاملہ اللہ کے سپرد کیا، تو یقین مانو فرش سے لے کر عرش تک ہر چیز لرز جاتی ہے، اور وہ 7ویں آسمان تک جاتی ہے۔ جب معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا جائے تو ظالم بچ نہیں پاتا۔ وہ رحمان اور رحیم تو ہے، مگر کیا تم نے نہیں سنا وہ ذوالجلال بھی ہے؟ وہ بول رہی تھی اور ضامن کا دل ڈوبتا جا رہا تھا، اس کا چہرہ آنسوں سے بھیگ رہا تھا۔ پہلی بار وہ اپنے بیٹے کو اس طرح بچوں کی طرح روتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ ضامن کو دیکھ کر ان کا خود کا دل بھی رو رہا تھا، لیکن ابھی انہوں نے بیٹے کی اصلاح کرنی تھی، اس کو سیدھی راہ دکھانی تھی۔ ماما، میں نے اپنی اولاد کا بھی قتل کر دیا، میں جانتا تھا کہ وہ میرے بچے کی ماں بننے والی ہے، پھر بھی وہ ظلم کیے اس پر کہ بیان نہیں کر سکتا۔ خدا معاف نہیں کرے گا مجھے، میں بہت گناہ گار ہوں۔ وہ چھوٹے بچے کی طرح رو رہا تھا۔ اس وقت وہ خود کو دنیا کا سب سے گناہ گار شخص تصور کر رہا تھا۔ کوئی بھی انسان کتنا بھی گناہ گار کیوں نہ ہو، رب العالمین اس کے لیے دعا کا وسیلہ اور توبہ کا راستہ کبھی بند نہیں کرتا۔ ضامن کی ٹوٹی حالت پر اب کہ انہوں نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور تسلی دی، کیا سچ میں ماما میں اس قابل ہوں کہ مجھے معاف کیا جائے؟ وہ خود بھی نہیں جان پایا کہ یہ سوال اس نے اپنے آپ سے کیا تھا یا ان سے۔ جبکہ ضامن کی بات پر وہ تڑپ گئی۔ تم اس رحیم کے در پر جا کر تو دیکھو، یا آنسو اس کے در پر بہا کر تو دیکھو، وہ ایک امید سے بولی تھی۔ آصف صاحب ایک شریف اور رحم دل انسان تھے، ان کی بیوی بھی بہت اچھے اخلاق کی تھی، ان کا صرف ایک ہی بیٹی تھی۔ وہ سلیمان شاہ کو پچھلے 3 سال سے جانتے تھے، جس دوران ان کی اچھی دوستی ہو گئی۔ پھر ان کی بیٹی ندا اور حورین کی دوستی کی وجہ بھی ان کے گھر آنا جانا تھا۔ جب سلیمان شاہ نے انہیں اپنی پریشانی بتائی، ضامن اور حورین کا بتایا اور کہا کہ وہ ضامن سے اپنی بیٹی کو چھڑوانا چاہتے ہیں اور اپنی بیٹی کو پاکستان سے بہت دور بھیجنا چاہتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ اکیلے انجان ملک میں کیسے رہیں گی۔ تبھی آصف صاحب نے ان کو تسلی دی اور کہا کہ وہ اپنی بیٹی اور بیوی کے ساتھ ابراڈ شفٹ ہو رہے ہیں، تو بہتر ہوگا کہ تم دونوں بچوں کو ہمارے ساتھ شفٹ ہو جاؤ، تاکہ ضامن بھی ان تک نہ پہنچ سکے۔ لیکن سلیمان نے انہیں کہا کہ وہ حورین اور رامین کو اپنے ساتھ لے کے جائیں، لیکن وہ نہیں جانا چاہتے۔ آصف صاحب نے سلیمان کو بہت بار ساتھ چلنے کو کہا، لیکن سلیمان نے جانے سے منع کر دیا، کیونکہ وہ رامین اور حورین سے اب کبھی بھی نظر نہیں ملا سکتے تھے۔ آج ان کی بیٹیوں کو در بدر صرف اپنے باپ کی وجہ سے ہونا پڑ رہا تھا۔ وہ وہیں رہ کر خود کو سزا دینا چاہتے تھے، کیونکہ انہیں بار بار حورین کا ویران چہرہ یاد آتا تھا۔
اتنی کم عمری میں ان کی بیٹی نے کتنا ظلم سہا تھا۔ حورین کو راضی کر کے انہوں نے اگلے ہی دن رامین اور حورین کو ایک ہوٹل میں شفٹ کیا، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ ضامن کبھی بھی حورین کو لینے آ سکتا ہے۔ تقریباً ایک ہفتے بعد ہی حورین اور رامین آصف صاحب کی فیملی کے ساتھ پاکستان سے بہت دور چلی گئیں، لندن۔ اس سے یہاں کی فضا میں سانس لیتے 2 مہینے ہو گئے تھے، لیکن وہ زیادہ کسی سے بات نہیں کرتی تھی، بس کمرے میں بند رہتی تھی۔ آصف صاحب اور سمرین بیگم بہت شفیق اور رحم دل تھے۔ وہ حورین اور رامین کو اپنی بیٹی کی طرح سمجھتے تھے۔ ندا بھی اپنی بیسٹ فرینڈ کے ساتھ رہنے پر بہت خوش تھی، لیکن حورین کی حالت دیکھ کر اسے بہت دکھ ہوتا تھا۔ ندا، رامین اور سمرین بیگم بلکہ آصف صاحب بھی حورین کو ہر طرح سے انسانی کی کوشش کرتے تھے، لیکن حورین تو جیسے زندگی سے بہت دور چلی گئی تھی، مسکرانا تک بھول گئی تھی۔ ندا، رامین اور حورین ایک ہی کمرے میں رہتی تھی، کہنے کو تو تینوں کے کمرے الگ تھے، لیکن حورین کی وجہ سے ندا اور رامین بھی اسے اکیلا نہیں چھوڑتی تھی۔ حورین کی یہ حالت تھی کہ وہ بیٹھے بیٹھے ڈر جاتی، رونے لگتی، اکثر رات کو سوتے سوتے اٹھ جاتی اور رونے لگتی تھی۔ وقت بڑا بے رحم ہوتا ہے، دکھ دیتے وقت عمر نہیں دیکھتا، کبھی کبھی کچھی عمروں میں بھی زمانے کی تکلیفوں سے اچھی طرح روشناس کروا دیتا ہے۔ اور حورین نے بھی 16 سال کی عمر میں زندگی کی تلخی سہی تھی، اور کچھی عمر میں ضامن کے ساتھ گزارے 5 ماہ اسے وہ دکھ دیے تھے کہ وہ چاہ کر بھی زندگی کی طرف واپس نہیں آ پا رہی تھی۔ حورین پلیز مت رو یار، دیکھو ڈارک سرکلز ہو گئی ہیں، پلیز خود کو سنبھالو پلیز یار، میں جانتی ہوں جو تمہارے ساتھ ہوا اس سب کے بعد تمہارے لیے بہت مشکل ہے، لیکن یاد رکھو مایوس مت ہو۔ حورین ہمت کرو، آگے بڑھو پلیز یار، ہمارے لیے، رامین کے لیے، میرے لیے۔ ندا پچھلے 2 مہینے سے ایسے ہی حورین کو سمجھاتی تھی، لیکن وہ نارمل نہیں ہو پا رہی تھی۔ اچھا نا یار، اٹھو کھانا کھاتے ہیں، ندا پلیز آپ لوگ کھاؤ، مجھے بھوک نہیں ہے۔ حورین نے ندا کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کہا، تم کچھ کھاتی پیتی نہیں ہو یار، دیکھو کتنی ویک ہو گئی ہو، تم ایسا کرتی رہی تو رامین بھی ٹینس ہو جاتی ہے، اس نے بھی کچھ نہیں کھایا۔ حورین آپ ہی، ندا آپ ہی۔ ندا حورین سے بات کر رہی تھی جب رامین ان کو پکارتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی۔ ہاں رامین، کیا ہوا؟ ندا نے رامین سے پوچھا، جبکہ حورین اپنی چھوٹی بہن کو دیکھنے لگی جو بہت بدل گئی تھی، اب پہلے کی طرح شرارتیں نہیں کرتی تھی۔ رامین، حورین کی آواز پر رامین اور ندا دونوں نے پہلے حورین کو اور پھر ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھا، کیونکہ حورین نے ان 2 ماہ میں کبھی خود سے کسی کو مخاطب نہیں کیا تھا، بلکہ کسی کی بات کا جواب دے دیتی تھی۔ جی آپ ہی۔ رامین حورین کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ حورین نے اس کے ماتھے پر بوسہ لیا، تم اور ندا چلو کھانا کھاؤ، میں بھی آتی ہوں۔ حورین نے زبردستی مسکرا کر کہا، سچی آپ ہی؟ رامین نے چہک کر کہا، اور حورین نے اس بات میں سر ہلایا۔ حورین بیٹا، آج پھر ندا حورین کے سامنے بیٹھی اس کو سمجھا رہی تھی، کیونکہ حورین رات کو پھر سے ڈر گئی تھی اور وجہ سے اب پھر سے خود کو کمرے میں بند کر لیا تھا۔ جب آصف صاحب اور سمرین بیگم رامین کے ہمراہ کمرے میں داخل ہوئے اور آصف صاحب نے حورین کو پکارا، جی انکل۔ حورین نے اپنے آنسو پونچھے اور سر پر دوپٹہ ٹھیک کیا۔ آصف صاحب کمرے میں پڑی کرسی کھینچ کر بیٹھ گئے، جبکہ سمرین بیگم حورین اور ندا کے قریبی بیڈ پر بیٹھ گئیں اور رامین حورین کے بالکل ساتھ لگ کر بیٹھ گئی۔ بیٹا آپ کب تک کمرے میں بند؟ آصف صاحب نے سمرین بیگم کو اشارے سے چپ ہونے کو کہا تو وہ چپ ہو گئی۔ ندا اور رامین، بیٹا آپ دونوں ڈنر شروع کریں، جا کر ہم حورین کو لے کر آتے ہیں۔ چیئر پر بیٹھے ہوئے آصف صاحب نے ندا اور رامین سے کہا۔ ندا اور رامین نے باری باری حورین کے ماتھے پر بوسہ دیا اور کمرے سے باہر چلی گئیں۔ حورین بیٹا، آج میں آپ کے پاس بہت مان سے آیا ہوں، میری بات کو سمجھنا۔ دیکھو بیٹا، ہم آپ کو کافی وقت سے جانتے ہیں اور آپ یقین کریں ہمارے لیے آپ اور رامین ندا سے کم نہیں ہے۔ بیٹا آپ کی یہ حالت دیکھ کر ہمیں بہت دکھ ہوتا ہے۔ آصف صاحب کے لہجے میں فکر تھی، پریشان تھی، جسے حورین سمجھ رہی تھی۔ ہاں بیٹا، ابھی آپ کی عمر ہی کیا ہے، اتنی سی عمر میں کیا کیا نہیں سہا آپ نے، آپ کو دیکھتے ہیں تو دکھ ہوتا ہے بیٹا، اتنی پیاری اتنی لائق بچی ہو آپ۔ لیکن سمرین بیگم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، سامنے بیٹھی معصوم سی بچی کو دیکھ کر ان کا دل تڑپ رہا تھا، وہ بچی جو ہر وقت ہنسی مسکراتی رہتی تھی۔ حورین بیٹا ہمت کرو، آگے بڑھو، دیکھو تمہاری اس عادت کا اثر سب سے زیادہ رامین نے لیا ہے، وہ بھی بہت چھوٹی ہے، باپ کے بارے میں اتنی بڑی حقیقت پتہ چلنا، پھر آپ کے ساتھ جو ہوا اس کا اثر رامین پر بہت ہوا ہے، وہ بہت چپ رہتی ہے۔ سمرین بیگم کے رونے پر آصف صاحب نے ان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر تسلی دی اور خود بات جاری رکھی، لیکن ان کی بات سے حورین کی آنسوؤں سے بھری آنکھوں میں حیرت در آئی۔ انکل یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ رامین کو سب کیسے پتہ چلا؟ ہاں بیٹا، سلیمان نے بتایا تھا کہ آپ دونوں کو پتہ ہے۔ سمیہ بھابھی اور سلیمان بھائی کی آخری وقت میں ہونے والی باتیں رامین کے سامنے ہوئی تھیں۔ سمرین بیگم نے حورین کو دیکھتے ہوئے کہا، حورین بیٹا پلیز آگے بڑھو، ابھی عمر ہی کیا ہے آپ کی، کیوں روک لگا لیا خود کو اپنی بہن کے لیے، وہ بہن جسے ضرورت ہے آپ کی، پڑھائی شروع کرو آپ اپنی۔ آصف صاحب نے نہایت شفقت سے کہا، رامین کا ایڈمیشن کروا دیا ہے ہم نے، نیرا بھی کیمبرج یونیورسٹی میں اپلائی کرے گی، میں چاہتا ہوں آپ بھی کرو۔ اب کہ آصف صاحب کے چہرے پر ایک امید تھی جو حورین سے تھی، جبکہ حورین کا چہرہ ابھی بھی بھیگا ہوا تھا۔ انکل آپ کا بہت شکریہ، آپ نے رامین کے لیے بہت کیا، جو میں بھی نہ کر سکی، لیکن میں پھر سے اسٹڈی سٹارٹ نہیں کر سکتی، یہ نہیں کر سکتی میں، نہیں ہوگا مجھ سے۔ حورین نے اپنے آنسو پونچھتے ہوئے کہا، حورین بیٹا پلیز ہماری بات مان لو، پڑھائی پھر سے سٹارٹ کرو۔ سمرین بیگم نے ایک ہاتھ اس کے چہرے پر رکھا
ان کے لہجے میں بہت مان تھا۔ حورین کی آنکھیں پھر بہنے لگے۔ اتنا پیار، اتنی محبت کی وہ کہاں عادی تھی۔ ٹھیک ہے لیکن انکل میں اور آمین آپ پر بوجھ نہیں بنیں گے۔ آپ نے جتنا کیا ہے ہمارے لیے اتنا کوئی بھی نہیں کرتا۔ میں آپ دونوں کا جتنا شکریہ ادا کروں اتنا کم ہے۔ انکل میں جاب کر لوں گی، اپنا اور آمین کا سارا خرچہ۔ اتنا پرایا سمجھ لیا آپ نے ہمیں، اب آپ جاب کریں گی بیٹا؟ میں سنجان شہر میں آپ کو کبھی اجازت نہیں دوں گا۔ حورین کی بات کر کر سمرین بیگم بولی تھی، بیٹا سلیمان کے اکاؤنٹس میں اتنی رقم ہے کہ آپ اور آمین کسی کے محتاج نہیں ہیں۔ انکل میں پاپا کے اکاؤنٹس یوز نہیں کرنا چاہتی، میرے اور آمین کے اکاؤنٹس میں ہمارے حصے کی رقم ہے جو دادی جان نے میرے اور آمین کے نام کی تھی، ہم بس وہی یوز کریں گے۔ پاپا کو کوئی پیسہ نہیں۔ آپ ناراض ہو اپنے پاپا سے؟ نہیں انکل، وہ باپ ہے میرے، میں کبھی ان سے ناراض نہیں ہو سکتی۔ ہاں لیکن ان کے پاس جو پیسے ہیں وہ نہیں چاہیے ہمیں۔ اچھا اگر ایسی بات ہے تو آپ کو میری کمپنی میں جاب کرنا ہوگی تاکہ ہمیں تسلی رہے۔ آصف صاحب حورین کی خودداری دے کر متاثر ہوئے تھے، تبھی ایک مناسب حل نکالا تاکہ وہ بھی سلیمان کو دیا وعدہ نبھا سکیں اور حورین کی خودداری کو ٹھیس نہ پہنچے۔ بہت شکریہ انکل آپ کا، بیٹیاں شکریہ ادا نہیں کرتی، چلو اب ہمارے ساتھ کھانا کھاتے ہیں باہر جا کے۔ سمرین بیگم نے حورین کو پیار سے گلے لگایا تھا اور آصف صاحب نے حورین کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھا تھا۔ ضامن ابھی سے ہمت ہار رہے ہو؟ ہاں۔ ضامن آج بھی مایوس ہو کے لوٹا تھا، اتنی کوشش کے باوجود بھی حورین کا کہیں کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ پاکیزہ شاہ نے اس کے اداس چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا، ماما وہ نہیں مل رہی کہیں بھی۔ ضامن نے اس کی گود میں سر رکھ دیا جبکہ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے جو وہ چھپا رہا تھا اپنی ماں سے۔ جانتے ہو ضامن، جب تم حورین کو لے کر آئے تھے اچانک اور حورین میرے گلے لگ کر روئی تھی، اسی وقت مجھے شک ہو رہا تھا جیسے حورین کچھ کہنا چاہتی ہے۔ اسی طرح جب جب وہ میرے سامنے آتی تھی اس کی آنکھوں میں ایک درد ہوتا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں اور تمہاری آنکھوں میں ایک دوسرے کے لیے کبھی نفرت نہیں دیکھی میں نے۔ مجھے یقین تھا تم حورین کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کر سکتے کیونکہ تم اس سے بہت محبت کرتے ہو، لیکن میں غلط تھی، تمہاری نفرت تمہاری محبت پر حاوی ہو گئی۔ وہ ایک پل کے لیے رکی تھی، شاید ضامن کچھ بولے، لیکن ضامن تو ان کی باتیں سن کر خود کو زمین میں دھنستا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ بہت بڑی غلطی ہو گئی ماما، لیکن صرف ایک بار مجھے وہ موقع دے دے، اس کے پیروں میں گر کر معافی مانگوں گا۔ یہ الفاظ وہ ضامن شاہ کہہ رہا تھا جو کبھی کسی کے سامنے جھکا تک نہیں تھا، آج اس لڑکی کے قدموں میں بیٹھ کر معافی کا کہہ رہا تھا جس لڑکی کو اس نے صرف بری طرح استعمال کیا تھا اپنے انتقام میں۔ وہ منظر ضامن کی آنکھوں کے سامنے کسی فلم کی طرح گزر رہے تھے۔ اب حورین کی اذیت اور تکلیف کو یاد کر کے وہ پھٹ پھٹ کر رونے لگا۔ ماما میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں، میں کتنا بد نصیب ہوں، اپنی محبت کو پا کر کھو دیا۔ ماما میں نے اس لڑکی کو کھو دیا جسے بچپن سے محبت کی۔ ماما پلیز آپ دعا کریں نا کہ وہ مجھے مل جائے، میں نہیں جی سکتا اس کے بغیر۔ وہ ایسے کہہ رہا تھا جیسے 10 سال کا بچہ کسی چیز کے لیے ماں سے ضد کرتا ہے۔ صبر کرو ضامن، خدا صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وہ ماں تھی اور ان کا دل پھٹ رہا تھا اپنے بیٹے کی اذیت کو دیکھ کر۔ وہ چپ ہو گیا تھا اور اٹھ کھڑا ہوا، اب اس کا رخ واش روم کی طرف تھا۔ کچھ دیر میں جب وہ واپس آئے تو وضو کا پانی اس کے چہرے سے ٹپک رہا تھا۔ پاکیزہ شاہ اپنے بیٹے کی ایک حرکت کو دیکھ رہی تھی۔ اب ضامن مصلی بچھا کر نماز ادا کرنے لگا۔ نماز ادا کر کے جب اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو ایک بار وہ پھر سے رونے لگا۔ اسے وہ وقت یاد آیا جب حورین بھی ایسے ہی مصلی پر بیٹھ کر روتی تھی۔ رب اور بندے کا رشتہ ازل سے ہے اور ابد تک ہے، یہی باقی ہے، باقی سب فانی ہے۔ ساری دنیا اکٹھی کر کے بیٹھ جائیں، اپنے دکھ بتائیں، روئیں چلائیں، دہائیاں دیں، اطمینان نہیں ملے گا۔ ایک آنسو اپنے رب کے سامنے بہا دے، اللہ کا کرم، فضل، رحم اور اطمینان سبھی تو مل جائے گا۔ ضامن شاہ وہ دھیمی دھیمی آنچ جو سینے میں نہ جانے کب سے جل رہی تھی اب آگ بن چکی ہے۔ بے چینی، بے چارگی، دکھ، ملال، گزرتا ہوا ایک ایک لمحہ صدیوں پر محیط، گویا یہ انتظار لا حاصل انتظار۔ چشمے ویراں سے بہتی قطرہ قطرہ تیری یاد، یہ ہونٹوں پر لرزتی دعائیں، یہ ٹوٹے حوصلے، یہ وحشت زدہ تنہائی، ترستی سماعتیں، کوئی تو خوشگمانی بھیجو جو روح کو سرشار کر دے۔ میری تمام عمر کے ہجر کو وصال، خدا ہی انسان کو ایسی جگہ لاتا ہے جہاں کا وہ بے بس ہو جاتا ہے، جہاں اس کی مدد وہ لوگ بھی نہیں کرتے جو کہنے کو تو ہمدرد ہوتے ہیں۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں خدا انسان کو اس کی اصل حقیقت سے روشناس کرواتا ہے، اس کے بعد انسان کا ہاتھ تھام کر اس کو سیدھی راہ پر لاتا ہے، کیونکہ وہ رب ہے جو انسان کا ہاتھ کبھی بھی کسی بھی حال میں نہیں چھوڑتا۔ ضروری تھوڑی ہے کہ اللہ نیک اور پرہیزگار لوگوں کو ہی ملے، کبھی کبھی مجھ جیسے گناہ گار لوگوں کو بھی وہ جل جلالہ بہت قریب محسوس ہوتا ہے۔ اور تب وہ یہ نہیں کہتا کہ تم تو گناہ گار ہو، میں تمہاری کیوں سنوں، بلکہ وہ کہتا ہے سناؤ اپنی کہانی، میں سنوں گا، ایک ایک لفظ، ایک ایک آنسو سنبھال کر رکھوں گا،
ایک ایک دعا کی التجا کا اجر دوں گا، اور مجھ جیسے گناہ گار اسی بات پر خوش ہو جاتے ہیں کہ وہ سن رہا ہے۔ جانتی ہو جان من، مرد سچی محبت اس وقت کرتا ہے جب اس کی نگاہ دوسری عورت کے سامنے جھک جاتی ہے، اور خدا شاہد ہے میں نے کبھی تمہارے علاوہ نامحرم لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا، کیونکہ جیسے ایک عورت پابند ہے مرد سے وفا کی، ویسے ہی مرد بھی عورت سے وفا کا پابند ہے۔ وقت گزر رہا تھا اور مجھے تمہارا انتظار ہے، اور اس انتظار میں بڑھتے ہوئے دنوں کے ساتھ میری محبت عشق میں بدل رہی ہے۔ کبھی کبھی جب مجھے تمہاری کمی شدت سے محسوس ہوتی ہے، میں آنکھیں بند کر کے تمہیں اپنے آس پاس محسوس کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ضامن شاہ کے تصور میں صرف حورین تھی، اس کی سوچ میں صرف حورین کا قبضہ تھا۔ محبت تو یہی ہے نا کہ مجازی کی جستجو میں حقیقی کی قربت حاصل ہو جائے۔ مسجد سے واپسی پر وہ اپنے تصور میں حورین سے مخاطب تھا، اس کے لب مسکرا رہے تھے جبکہ اس کی آنکھیں برس رہی تھیں۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ نیکسٹ پارٹ جلدی اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ نیکسٹ پارٹ انشاءاللہ لاسٹ پارٹ ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ناول پسند آ رہا ہے تو پلیز کامنٹ باکس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔